दोपहर में जाके उसकी आँख खुली, ज़ोहर का वक़्त हो रहा था, वो पिछले 7 घंटे से सो रही थी। उठने के बाद वो अस्तबल के लिए तैयार हुई थी। महाबत खान की तबीयत कल रात से बहुत ख़राब थी और इन 2 घोड़ों को यकायक क्या हुआ था उसकी परेशानी भी लाहक थी। अगर वो घोड़े यूँ अचानक मर गए थे तो मुमकिन था कि बाकी 4 की जान को भी शदीद ख़तरा हो। कल रात अफ़रा-तफ़री और हलचल में वो फ़ुर्सत से बाकी 4 घोड़ों का मुआयना नहीं कर सकी थी। सुबह उसके सर में शदीद दर्द हो रहा था और फिर गाज़ान भी जंगल से उसे अस्तबल ले जाने की बजाय हवेली ले आया था। वो भी परेशान थी, इसलिए उसे भी ख़याल नहीं आया। अभी उठते ही वो सीधा नीचे आई थी ताकि अस्तबल जा सके। पार्किंग में लड़कियों और लड़कों का हजूम था जो गाड़ियों में बैठ रहे थे, उनमें गाज़ान भी था। आज उसने भी ब्लैक जीन्स पे ब्लैक ही शर्ट पहनी हुई थी। शर्ट की आस्तीन कोहनियों तक फ़ोल्ड थीं और वो एक हाथ पैंट की जेब में डाले दूसरे से बार-बार हाथ झल्लाते हुए ड्राइवर्स को आहिस्ता-आहिस्ता से तंबीह कर रहा था। उसे देख के इबादा की दिल की धड़कन मस्त हो गई थी, लेकिन अगले ही लम्हे उसे रोशाने की बात याद आ गई। उसने बेख्तियार झुरझुरी ली। गार्ड्स और ड्राइवर्स को हदायत देकर वो पीछे हुआ और गाड़ियों से दूर खड़ा हो गया। सब लोग गाड़ियों में बैठ चुके थे। उसने हाथ से पहले खड़ी गाड़ी को जाने का इशारा किया जिसके ताक़ुब में दूसरी गाड़ियां भी चल पड़ीं और काफिले की शक्ल में पार्किंग से बाहर निकल गईं। कुछ देर वहां शोर रहा, फिर आसेबी सी खामोशी छा गई। पैंट की जेबों में हाथ डाल के गाज़ान धीरे से पलटा, यकदम नज़र उस पे पड़ी। गुड आफ्टरनून, इबादा ने आहिस्ता से कहा। गुड आफ्टरनून, वो तकान से मुस्कुराया। इबादा ने गॉगल्स के पीछे से उसको देखा और उसने भी। दोनों की आंखों में अजीब सा साया था। गाज़ान सबसे छुपा रहा था कि कल रात कौन सी क़यामत गुजरी है और इबादा अपने गिल्ट में बुरी तरह जकड़ी हुई थी। दोनों ने आंखों पर गॉगल्स चढ़ा रखे थे, जज्बात छुपाने का अच्छा तरीका था। खामोशी और तकल्लुफ़ का एक बड़ा वक़फ़ा आया जिसमें दोनों ये सोच रहे थे कि कौन-सी बात की जाए। फिर इबादा ने हालात पे लानत भेजी और गला खंखारा। आपके मेहमान चले गए? ये सवाल गुफ्तगू के लिए अच्छा था। उसकी बात पे वो चौंका। इबादा ने उसको गहरी सोच से बाहर निकाला था। मेहमान? हाँ, वो तुर्चमीर कैंपिंग के लिए गए हैं। वो बेतासुर लहजे में बोला। इबादा को कुछ अनहोनी महसूस हुई, लहजे से नहीं अंदाज से। उसने सर हिलाया। मुझे अस्तबल जाना है, आप मुनीब खान को बुला दें तो। आप जाना चाहती हैं वहाँ? गाज़ान ने गैर मुतवक्किल सवाल किया। जी, क्यों? क्या हुआ? वो ठिठक गई। नहीं, बस ऐसे ही। गाज़ान फ़ौरन अपने हाल में वापस आया था। उसने बेशतर खुद को सँभाला। मैं आपको ले जाता हूँ। वो रास्ता छोड़ के एक तरफ हो गया। इबादा ने उसके सामने से ही कदम आगे बढ़ा दिए, लेकिन गाड़ी के पास पहुँच के जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, वो थम सी गई। कुछ देर वो वहाँ गू-मग्गू खड़ी रही। फिर उसने धीरे से पलट के गाज़ान को देखा। आई एम सॉरी। गाज़ान चौंका। किस लिए? कल रात के लिए। मैंने पूरी कोशिश की। मुझे यकीन जाने जितना आता था मैंने किया, मगर मेरे पास सहूलियात नहीं थीं। मैं हरगिज़ हरगिज़ भी ऐसा नहीं चाहती थी, मगर मेरे बस से बाहर था। वो रोहानसी होके बताने लगी। इबादा, डॉक्टर मौत का गार्ड नहीं होता। वो शख्स होता है जिसे आम इंसान के मुकाबले में बीमारियों के बारे में ज़्यादा इल्म होता है। वो खुद कोई खुदा नहीं होता। मौत और ज़िंदगी उसके हाथ में नहीं होती, सिर्फ़ कोशिश होती है और वो आपने पूरी की थी। सो डोंट फील गिल्ट। गाज़ान ने नरमी से कहा। लेकिन मेरा दिल फट रहा है, वो बेबसी से बोली। यूसुफ खान जी मुझसे मुतनफ़िर हो गए होंगे, मेरे बॉस मुझ पे गुस्सा होंगे, मेरा ट्रैक रिकॉर्ड और आप एक बेहतरीन डॉक्टर हैं, मैंने आपका ट्रैक रिकॉर्ड पढ़ा था। गाज़ान उसकी बात काट के नरमी से कहने लगा। पंजाब क्लब के रेस को घोड़े जो हादसे का शिकार हुए थे, आपने उनको बिल्कुल ठीक कर दिया था। और लसबेला में जो घोड़ों के फॉर्म में आग लगी थी, वहाँ भी आप गई थीं अपनी टीम के साथ। आप एक अच्छी और बेहतरीन डॉक्टर हैं, नो मैटर लोग क्या सोचते हैं। मैंने ताया जान को कह दिया है कि आप सारा मामला अच्छे से देख लेंगी। आपको जल्द बीमारी समझ आ जाएगी। आप फ़िक्र मत करें, वो मुतनफ़िर नहीं होंगे। लेकिन दुखी होंगे, है ना? वो बेचैनी से लब काट रही थी। वो तो हैं। ग़ज़ाल ने गहरी साँस ली, फिर दो ज़बरदस्ती मुस्कुराया। लेकिन बड़ा दुःख ये है कि वो मेहमानों के सामने इज़हार भी नहीं कर सकते। उसने अपने चेहरे की तरफ इशारा किया। धस एक्टिंग। उसने इबादा ने एक तकलीफ़ दिल में महसूस की, मगर अफ़सोस से निकल के मंतकी एतबार से सोचना था। जो हो गया था, सो हो गया था। अब उनको बचाना था जो बच गए थे। उनको ज़िंदगी की तरफ लौटाना था। असबल आते हुए उसका ज़हन इस प्लान को तरतीब दे रहा था जो उसके गुमान में पिछले 2 दिन से चल रहा था। लेकिन वो यूसुफ खान से बात करने का इंतज़ार कर रही थी।
अस्तबल पहुंचने के बाद उसने सीधा महाबत खान के पास जाने का सोचा। वो इसी तरह चलते हुए ईंटों की रविश तक आई। आज मैदान खाली था, लॉन में कोई नहीं था, घोड़े भी दिखाई नहीं दे रहे थे। उसने आंखों से गॉगल्स उतार के हैरत से यहाँ वहां देखा। सब कहाँ चले गए थे? वो मुतहैयर सी चलती अस्तबल के अंदर चली गई। वहां बचे हुए 4 घोड़े मौजूद थे, लेकिन महाबत खान वहां भी नहीं था। वो चौंक गई। इसी लय में चलती बाहर आ गई। दफतन उसे मुदस्सिर दिखाई दिया, जो बाहों में चारे की टोकरी उठाए गोदाम से निकल रहा था। उसने आस्तीन कोहनियों तक चढ़ाई चढ़ाई हुई थी, बहुत मसरूफ लग रहा था। मुदस्सिर, उसने आवाज दी। उसकी टोकरी में चारा मिक्स करते हाथ थम गए। चौंक के उससे सर उठाया। इबादा रविश पे खड़ी उसे बुला रही थी। वो टोकरी एक तरफ रख के उसके पास आया। जी मादाम, महाबत खान काका कहाँ हैं? मुझे उनसे बात करनी है। वो तो बहुत बीमार है, अंदर कमरे में है, ड्रिप लगा है, रात से उसका हालत ठीक नहीं हो रहा। मुदस्सिर ने दुख से बताया। किस कमरे में है? इबादा यकदम ही परेशान हो गई। उधर वहां। मुलाजिम ने सर्वेंट क्वार्टर की तरफ इशारा किया। वो सूरत से उस तरफ भाग गई। क्वार्टर का दरवाजा बंद था, मगर मुकफ्फिल नहीं था। वो बजाने की बजाय सीधा खोल के अंदर आ गई। क्वार्टर छोटा था। दरवाजे की बिल्कुल बाएं तरफ सीढ़ियां लगी हुई थी, जो बालाई मंजिल तक जाती थीं। सामने एक दूसरा दरवाजा था, जिसके आगे वक्फे वक्फे से 2 कमरे बने थे। काका, उसे बेकरारी से यहाँ वहां देखा। कोई आवाज नहीं आई। वो सीढ़ियां चढ़ने के बजाय सामने वाले दरवाजे से अंदर चली गई। पहले कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। उसने चौखट पे हाथ रख के अंदर झांका। कमरा मुस्ततिल था, जहां फासले फासले से दीवारों से बेड जुड़े हुए थे। मशरिकी दीवार के साथ महाबत खान दीवार की तरफ मुंह किए लेटा हुआ था। उसने कंबल गर्दन तक तान रखा था और हाथ की आस्तीन जो कोहनी तक चढ़ी हुई थी, वहां ड्रिप लगी थी। वो कदम कदम चल के उनके पास आई। उसके चेहरे पर अफसुर्दगी थी। काका, पॉइंटी के साथ नीचे बैठ के उसे तड़प के पुकारा। महाबत ने आवाज पे करवट बदल के उसे नकाहत से देखा। वो परेशानी से उसे देख रही थी। उसका चेहरा जर्द पड़ रहा था। इतनी कमजोरी और लागरी उसने आज से पहले उनके चेहरे पर कभी नहीं देखी थी। वो बहुत मुश्किल से उठे और कोहनियों पर जोर डाला। इबादा ने फौरन तकिया उनकी कमर के नीचे सेट कर दिया और उन्हें टेक लगाने में मदद दी। उन्होंने गहरी सांस खारिज करके टेक लगा दी। यूं लग रहा था उनकी कमर चटक रही हो। इबादा इसी तरह उनके साथ नीचे बैठ गई और हाथ उनके माथे पर रखा। महाबत खान का माथा बहुत गर्म था। आंखें रोने और गम की वजह से सुर्ख मतोरम थीं। काका, खुद को क्यों इतनी तकलीफ दे रहे हैं? कल रात से रो रहे हैं। अब प्लीज बस कर दें, उससे मिन्नत की। इबादा की बात सुन के उनकी आंखें मजीद भीग गईं। इबादा का दिल ऐसे जकड़ा जैसे किसी ने दुखती रग पकड़ ली हो। पल भर में वो तमाम वजूहात उसके सामने, उसकी आंखों के सामने धुआं बन के उठने लगी, जिनकी वजह से वो वेट बनी थी। क्रिस्टी, ऑस्ट्रेलियन क्रिस्टी, उसका सफ़ेद फर, नरम जिस्म और नीली आंखें उसके सामने घूम घूम गईं। उसे लगा वो यहाँ नहीं है, वो माजी में चली गई है। वो सलीम साहब के गले लगी हिचकियों से रो रही है। उसके हाथों में क्रिस्टी का वो मुर्दा वजूद था, ठंडा बेजान। वो दहाड़े मार रही है। उसकी औलाद भी कत्ल हो गई थी, उसका बच्चा भी जान से गया था, वो भी उसी तरह तड़पी थी। तब सलीम साहब भी उसे यही लफ्ज़ी हौसला देते थे, यही बताते थे कि बस कर दे, लेकिन उसने बस नहीं की। वो रोती रही, यहाँ तक कि दिल में सब्र उतर गया और दिमाग को यकीन आ गया कि हम अल्लाह की मशीयत के आगे बेबस हैं। मैं समझ सकती हूँ, ये नुकसान मैं कभी पूरा नहीं कर सकती काका। ये दुख हम सब का है, लेकिन हमें हौसला करना है। वो जा चुके हैं, लेकिन 4 अभी जिंदा हैं। उनको आपकी ज़रूरत है। आज की फीडिंग के लिए वो सुबह से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आप उठ जाएँ, ठीक हो जाएँ, आपके अस्तबल को आपकी ज़रूरत है। वो हौसला बंधा रही थी, लेकिन महाबत खान हाली-हाली नज़रों से छत को घूर रहा था। उनको देख के कहा नहीं जा सकता था कि वो अपनी पहली वाली हालत में लौट जाएँगे। डॉक्टरनी, दरवाज़े में किसी की आवाज़ उभरी। उसने बैठे-बैठे गर्दन पीछे घुमाई। वहाँ इब्तिहाज खड़ा था, स्याह शलवार कमीज पे सुरमई शॉल ओढ़े। उसको ठंडी नजरों से देख रहा था। बाहर आओ, बात करनी है। उसका लहजा सर्द था। वो उलझी-उलझी सी खड़ी हो गई। उसे कुछ अनहोनी महसूस होने लगी थी। खैर, वो दबे कदमों बाहर आ गई। इब्तिहाज लॉन में एक तरफ खड़ा था। सूरज उसके सर था और तेज धूप चारों तरफ गिर रही थी। कहिए, क्या बात है? वो उसके सामने रुक गई। इब्तिहाज ने एक नज़र उसे देखा, फिर मुस्कुराया। तुम्हारे लिए खान जी का एक पैगाम आया है। क्या? उसे तजस्सुस हुआ। वो चाहते हैं अब तुम यहाँ से चली जाओ। तुमने जितना इलाज करना था कर लिया। उन्होंने तुम्हारे अस्पताल से बात कर ली है। वो तुम्हें वापस करना चाहते हैं, क्योंकि तुम यहाँ इलाज के काबिल नहीं हो। तुम्हें मजीद सीखने की जरूरत है। वो जितने सर्द लहजे में बोला था, इबादा के तलबों में लग के सर में भुजी थी।
وہ بے یقینی سے آگے ہوئی۔ تم ہوش میں ہو؟ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم لوگ مجھے ایسے اچانک نہیں بھیج سکتے، میں ابھی علاج کر رہی ہوں۔ جی، آپ کے علاج کا مظاہرہ ہم رات کو دیکھ چکے ہیں۔ آپ سے پہلے آنے والوں نے کم از کم یہ نہیں کیا تھا۔ یہ پکڑیں ٹکٹس اور جائیں، ہمیں بخش دیں۔ اس نے کاغذ عبادہ کی ہتھیلی پہ رکھے اور اپنی شال جھٹک کے وہاں سے چلا گیا۔ عبادہ کے پیروں تلے بارودی سرنگ پھٹ گئی۔ اس نے دھواں دھواں چہرہ لے کے کاغذ کو دیکھا۔ وہ واقعی اس کی واپسی کی ٹکٹس تھیں۔ سارا جہاں اس کے گرد گھوم گیا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ایسے کیسے وہ یہاں سے جا سکتی تھی؟ اس کا کانٹریکٹ ہوا تھا، وہ ہسپتال کی طرف سے آئی تھی، کسی کلینک سے اٹھا کے نہیں لایا گیا تھا۔ کانٹریکٹ کے مطابق اس نے علاج کرنا تھا۔ علاج کے بعد اگر اسے لگا کہ وہ نہیں کر سکتی، اس صورت وہ واپس آئے گی، لیکن یہاں تو اس نے پلٹ کے استبل کو دیکھا۔ ابتہاج وہاں سے جا چکا تھا۔ وہ یہ سب نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ یہاں کے گھوڑوں کو اس کی ضرورت تھی۔ وہ علاج کرنے آئی تھی، وہ اپنے گھر والوں سے لڑ کے آئی تھی۔ اس نے عزم باندھا تھا، اب ایسے کمزوروں اور ڈرپوکوں کی طرح وہ کیسے ہار مان سکتی تھی؟ اس نے تھر تھراتے ہاتھوں سے فون پینٹ کی جیب سے نکالا اور غازان کا نمبر ملایا۔ السلام علیکم۔ 5ویں گھنٹی پہ فون اٹھا لیا گیا۔ جی، یوسف خان نے مجھے واپس بھیجنے کا فیصلہ کر لیا ہے غازان، تمہیں پتا ہے؟ وہ چھوٹتے ہی بول پڑی، سلام کا جواب ہی نظر انداز کر دیا۔ دوسری طرف ڈیرے میں موجود غازان نے، جو یوسف خان کے سامنے بیٹھا تھا، گہری سانس لی۔ جانتا ہوں۔ وہ بری طرح چونک گئی۔ تم جانتے ہو؟ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ کوشش کی تھی صبح، وہ بڑبڑایا۔ عبادہ نے ماتھے پہ ہاتھ مارا۔ کم آن، یہ کیسے کر سکتے ہیں وہ؟ کیا انہوں نے کانٹریکٹ نہیں پڑھا؟ میں لاہور سے ان کے پاس فی سبیل اللہ نہیں آئی، میں لڑکی، میں نے اتنا سفر اس کانٹریکٹ کی وجہ سے کیا تھا، وہاں میری سیکیورٹی اور میرے گولز درج تھے، میں ایسے نہیں جا سکتی، تم جانتے ہو۔ عبادہ، میری بات سنو غازان، اپنے خان کو اپنی زبان میں کانٹریکٹ کا ترجمہ کر کے دو اور انہیں سمجھاؤ کہ میں نہیں جا سکتی، یہاں سے جانے کا فیصلہ اور کوئٹ کرنے کا آپشن میرے پاس ہے، اور مجھے واپسی کا ٹکٹ پکڑا کے نہیں بھیج سکتے۔ وہ پھٹ پڑی تھی۔ غازان نے اپنے تاثرات چھپانے کی بارہا کوشش کی۔ وہ مجلس کے عین درمیان بیٹھا ہوا تھا، یوسف خان کے ساتھ۔ اس کی دستار پوشی کے بارے میں وہاں بات کی جا رہی تھی۔ وہ ابھی ابھی پہنچا تھا اور آتے ہی کالز، یوسف خان کو برا لگ رہا تھا۔ عبادہ، میری بات سنیں، ہم اس بارے میں تحمل سے بات کرتے ہیں، ابھی وقت نہیں ہے، وہ تیزی سے بولی۔ یا رائٹ، آپ لوگوں کے پاس وقت نہیں۔ میں جو لاہور میں سارا ہسپتال اور اپنا خاندان چھوڑ کے پچھلے 1 ہفتے سے یہاں خوار ہو رہی ہوں، اس کے لیے تو میں بالکل فارغ ہوں۔ سمجھتے کیا ہیں آپ لوگ خود کو؟ ہاں، میری جاب کی کیا اہمیت ہے تم لوگوں کی نظر میں؟ ٹھیک سے میرا نام تو نہیں لے سکتے؟ اور غازان نے فون بند کر دیا۔ ہیلو غازان، ہیلو۔ اس نے سر پٹا کے فون کی بجھی ہوئی اسکرین کو دیکھا۔ غازان نے اس کی کال کاٹی تھی۔ میرا فون کاٹ دیا؟ مجھے سمجھتے کیا ہیں یہ لوگ؟ کچھ بھی کہہ دیتے ہیں۔ 1 منٹ، ان کو تو ابھی پوچھتی ہوں۔ اس نے اگلی فرصت میں طارق کا نمبر ملایا۔ دریائے چترال کے پانی کے غوطوں کی آوازیں آ رہی تھیں، تیز سورج میں چہچہاتے پرندوں اور دور کہیں سے ہنہناتے گھوڑوں کی آواز آ رہی تھی۔ ہیلو مس سلیم، کیسی ہیں؟ طارق نے فون اٹھا کے حسب معمول پیشہ ورانہ انداز میں پوچھا، لیکن وہ برس پڑی۔ سر، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کیا آپ نے ان سے پوچھ کے کانٹریکٹ نہیں بنایا تھا؟ انہوں نے مجھے واپسی کی ٹکٹ پکڑا دی ہے اور کہہ رہے ہیں وہ کسی اور ڈاکٹر کا بندوبست کر دیں گے۔ میں یہاں سے جاؤں؟ آپ ان کو بتائیں کہ جب تک معاہدہ ختم نہیں ہو جاتا اور میں ہار نہیں مان لیتی، میں یہاں سے نہیں جا سکتی، مجھے علاج کرنا ہے۔ ابھی وقت ہی کتنا ہوا ہے، مجھے آج گھوڑوں کے لیے کچھ اقدامات کرنے تھے، ان کو پشاور لے کے جانا تھا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مس سلیم، طارق نے جلدی جلدی کہا۔ ریلیکس، میری بات سنیں۔ وہ ہانپنے لگی تھی، اسے غصہ آ رہا تھا اور رونا بھی۔ یوسف خان نے مجھ سے بات کی ہے، انہوں نے بتایا ہے کہ کل رات 2 گھوڑوں کی موت ہو گئی ہے، اور طارق کہتے کہتے رک گئی۔ عبادہ کا ماتھا ٹھنکا۔ اور اور یہی کہ آپ نے انہیں مرنے دیا ہے۔ عبادہ کا مان چند ناکے سے ٹوٹا۔ میں نے؟ اسے اپنی سماعت پر گمان ہوا۔ وہ آپ کے سامنے مر گئے اور آپ دیکھتی رہیں۔ آپ کو اتنی غیر ذمہ داری کا ثبوت نہیں دینا چاہیے تھا مس سلیم۔ میں آپ کو فرض شناس اور قابل ڈاکٹر سمجھتا تھا، اس لیے آپ کو وہاں بھیجا، لیکن آپ نے، ان کا لہجہ افسوس میں بدلا۔ خیر، جو ہو گیا سو ہو گیا، آپ واپس آ جائیں، وہ کسی دوسرے ڈاکٹر کا بندوبست کر لیں گے۔ آپ کے اس غیر ذمہ دارانہ حرکت سے ہسپتال کی ریپوٹیشن پہ سوال اٹھ رہے ہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہاں سب کو عزت اور غیرت کی پڑی ہے، اور وہاں آپ کو، مجھے یہاں بھیجنے سے پہلے آپ دونوں پارٹیوں کو اپنی غیرتوں اور عزتوں کا کانٹریکٹ کرنا چاہیے تھا۔ یہاں بھیجنے کے بعد آپ لوگ مجھے درمیان میں پھنسا رہے ہیں۔ کل رات جو ہوا میری وجہ سے ہرگز نہیں ہوا۔ آپ تو مجھے جانتے ہیں نا سر، میں کیوں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھوں گی؟ دیکھیے مس سلیم،
یوسف خان کا کہنا ہے کہ آپ کو مزید ٹریننگ کی ضرورت ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو سر میری بات سنیں، مجھے سنیں، وہ درستی سے بولی۔ اس کا انگ انگ غصے سے بھر گیا تھا۔ انہوں نے آج کل آدھی رات کو مجھے اٹھایا کہ گھوڑوں کی حالت خراب ہو رہی ہے۔ میں انہیں دیکھ کے ہوں۔ میں یہاں فارم آئی تو گھوڑے تکلیف سے مر رہے تھے۔ میرے پاس جتنے ٹولز تھے، جتنا تجربہ تھا، میں نے اسے استعمال کیا، لیکن گھوڑوں کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ میں نے انہیں کہا ہمیں گھوڑوں کو اسپتال لے جانا ہے، گاڑیاں نکالیں اور پشاور چلیں، آپ کے دوست کے ہسپتال۔ وہ بغیر سانس لیے بولتی چلی جا رہی تھی۔ میں آپ کو فون کرنے والی تھی، لیکن میں فون حویلی میں بھول گئی۔ میں نے ان سے فون مانگا، انہوں نے نہیں دیا، اور کہا کہ وہ کسی بھی قیمت پر گھوڑوں کو استبل سے باہر نہیں نکالیں گے، کیونکہ ان کی عزت کو خطرہ ہے۔ یہاں کسی کو معلوم نہیں ہے کہ سردار یوسف خان کے وہ گھوڑے مر رہے ہیں۔ اگر یہ بات استبل سے باہر چلی گئی اور سب کو معلوم ہو گیا تو ان کی عزت کی دھجیاں اڑ جائیں گی، اس لیے میں ایسی کوشش بھی نہ کروں۔ اگر جادو کی کوئی چھڑی ہے یا الادین کا چراغ ہے تو کوئی جن بھوت یا پریت بلا کر ان کے گھوڑوں کو ٹھیک کر دوں، اور وہ میں ہوں نہیں۔ وہ ہانپ کے رہ گئی۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں مس سلیم؟ طارق سر یکدم ہی چونک گئے تھے۔ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں سر، یہ کسی کو علاج ہی نہیں کرنے دے رہے اور چاہتے ہیں کہ کوئی جادو سے گھوڑوں کو ٹھیک کر دے۔ آپ خود سوچیں، ایک اکیلا ویٹ جس کے پاس سامان نہیں ہے، مشینیں نہیں ہیں، دوائیاں نہیں ہیں، وہ کیسے علاج کر سکتا ہے؟ مجھے بتائیں، اس سب حالات میں کیا کروں؟ میں کہاں جاؤں؟ وہ بے بسی کی انتہا پر چلائی۔ عبادہ ریلیکس۔ طارق مفاہمہ سے کہتے کہتے رکے۔ مجھے تفصیل سے بتائیں وہاں کیا ہوا؟ وہ شروع ہو گئی۔ اول تا آخر یہاں جو کچھ جیسے ہوا، جس نے جو کیا، اس نے سب بتا ڈالا۔ کچھ دیر بعد اس کے اندر کا فرسٹریشن ختم ہو چکا تھا، وہ شانت ہو گئی تھی۔ طارق کی آواز آئی۔ وہ سارا معاملہ سمجھ چکے تھے۔ اب آپ بتائیں، میں جو سوچ رہی ہوں اس کی بات کروں یوسف خان سے یا پھر واپس آ جاؤں؟ طارق سر نے ٹھنڈی سانس لی۔ میرے خیال سے آپ کو سب چھوڑ چھاڑ کے واپس آ جانا چاہیے۔ واٹ؟ وہ سانس لینا بھول گئی۔ اگر وہ ساری سہولیات نہیں دینا چاہتے جس کی ضرورت ایک ڈاکٹر کو ہوتی ہے تو آپ کو وقت پہ آ جانا چاہیے۔ ہمارے ہاتھوں کو ہتھکڑیاں لگا کے وہ ہمیں میدان جنگ میں نہیں اتار سکتے۔ اٹس بیٹر ٹو کم بیک۔ اچھا ہوگا کہ واپس آ جائیں۔ اور ان گھوڑوں کا کیا جو مر رہے ہیں، ان کو چھوڑ دوں؟ اس کے کانوں سے دھواں اٹھا۔ ہم کیا کر سکتے ہیں بتائیں مجھے؟ آپ علاج کر سکتی ہیں؟ اگر وہاں یہ سب چل رہا ہے تو کیا آپ گھوڑے ٹھیک کر سکتی ہیں؟ ایٹ لیسٹ میں یوسف خان کو راضی کرنے کی کوشش تو کر سکتی ہوں نا۔ اور آپ کو لگتا ہے وہ ہو جائیں گے، جبکہ وہ آپ کی واپسی کی ٹکٹ آپ کو دے چکے ہیں؟ میں کوشش کی بات کر رہی ہوں سر۔ مجھے بتائیں وہ مان جائیں گے؟ انہوں نے خشک لہجے میں سوال دہرایا۔ عبادہ ٹھہر گئی۔ دریائے چترال امیدوں کے چپاکوں کو لیے بہہ رہا تھا۔ ہوا کے دوش پہ اڑنے والے پرندوں کی پنکھوں میں آس تھی۔ سورج کی چمکتی کرنوں اور اندر لیٹے مہابت خان کی آنکھوں میں ایک کرن باقی تھی۔ اس نے گہری سانس خارج کی۔ میں پوری کوشش کروں گی۔ اور اگر نہ مانے تو؟ یہ سوال مشکل تھا، اس کا جواب عبادہ کے پاس نہیں تھا۔ یہاں وہ گمسم تھی۔ اس نے نیچے اپنے پیروں کو دیکھا جو گھاس کو نوک سے رگڑ رہے تھے۔ بتائیں مس سلیم پھر؟ اسے یکدم ہی گھوڑوں کے ہنہنانے کی آواز آئی۔ یقیناً مدثر انہیں فیڈ کر رہا تھا اور اس درد سے وہ چلا رہے تھے۔ اس نے پلٹ کے استبل کو دیکھا۔ آپ واپس آ جائیں گی، ٹھیک ہے؟ یہ میرا حکم ہے۔ میں کانٹریکٹ کینسل کر دوں گا۔ آپ آخری کوشش کر کے ان کو سمجھا لیں۔ وہ سمجھ گئے تو ٹھیک، نہیں تو انہی ٹکٹس کے ساتھ واپس آ جائیے گا۔ طارق کا لہجہ قطعی تھا۔ گھوڑے مر جائیں گے سر، اس نے کمزور سی آواز میں کہا۔ اس کا کیا حل ہوگا وہ میں سوچوں گا عبادہ، آپ بے فکر رہے، میں ان کو ایسے نہیں چھوڑوں گا۔ ان کے خلاف کچھ نہ کچھ ایکشن ضرور لوں گا، ڈونٹ وری۔ میں علاج کرنا چاہتی ہوں، میں بیماری معلوم کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے یقین ہے آپ ایسا کر سکتی ہیں، لیکن اپنے ارد گرد کو بھی دیکھیں مس سلیم، اپنی جان کا خطرہ نہیں لینا آپ کو۔ ٹھیک ہے، حالات خراب ہو رہے ہیں تو واپس آ جائیں، میں نمٹ لوں گا ان سے۔ وہ فکر مند تھے۔ ان کی ٹیم کی لڑکی ایک انجان علاقے میں پھنس گئی تھی، ان لوگوں کے درمیان جن کے بارے میں وہ کچھ نہیں جانتی تھی، وہ سب بالکل اجنبی تھے۔ اس نے فون رکھ دیا۔ وہ ابھی تک یوسف خان سے ملی نہیں تھی۔ وہ نہیں جانتی کہ وہ کہاں ہوتے، کہاں ملتے ہیں، کہاں رہتے، کہاں ہیں، ہوتے بھی ہیں یا نہیں، لیکن ایک آخری کوشش وہ ضرور کرے گی، بس ایک آخری بار۔ اس نے تہیہ کیا اور ملازم کوارٹر کے اندر آ گئی۔ مہابت خان اسی طرح لیٹے لیٹے چھت کو گھور رہے تھے۔ ان کے چہرے پر شدید ویرانی تھی۔ وہ قدم قدم چلتی قریب آئی اور ان کی پوائنٹی پر بیٹھ گئی۔ کاکا، اس نے شکایت بھری سی آواز لگائی۔ مہابت خان نے یزمردہ سی نظریں اٹھائیں۔
کیا میں نے کل رات اپنی کوشش نہیں کی تھی اپنی طرف سے؟ کیا میں نے گھوڑوں کو مر جانے دیا تھا؟ کیا میں واقعی شفاق ہوں؟ جانے کیوں اس کی آنکھیں بھر آ گئیں۔ نہیں بچے، تم شفاق نہیں ہے، یہ دنیا ظالم ہے۔ ان کے لیے گھوڑا شوڑا کچھ نہیں ہوتا، یہ تو تب آتا ہے جب سواری کا موڈ ہوتا ہے، سوار ہوتا ہے، گھوڑے کو سہلاتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ یہ اولاد تو ہم جیسا کا ہوتا ہے، ہم ان کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، ان کا بچوں کی طرح خیال رکھتا ہے۔ ہمیں ان کے جانے کا غم ہوتا ہے، یہ تو اور بھی لے آئے گا، کسی کا کیا جاتا ہے۔ بات کڑوی تھی لیکن درست تھی۔ مجھے واپس بھیج رہے ہیں، کہتے ہیں مجھے علاج کرنا نہیں آتا۔ تم کو آتا ہے، میں نے دیکھا ہے، تم کر سکتا ہے۔ جانے کیوں، مہابت خان نے تسلی دی۔ پھر میں کیوں جا رہی ہوں؟ اس نے شکوہ کناں انداز میں پوچھا۔ ان کو لگتا ہے رات گھوڑوں کو تم نے مارا۔ اب اس میں کیا منطق ہے اللہ جانے۔ مہابت خان وقفے وقفے سے کہتے ہوئے کھانسنے لگا، اس کی جان بے دم تھی۔ عبادہ نے آنکھیں جھکا دیں۔ اب یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ میں یوسف خان سے ملنا چاہتی ہوں ابھی، وہ کہاں ہوں گے؟ کچھ دیر کے بعد اس نے کہا۔ ابھی؟ مہابت خان کو جھٹکا لگا۔ جی ابھی، میں زیادہ دیر نہیں کر سکتی۔ انہوں نے میری ٹکٹ کاٹ دی ہے، وہ افسردگی سے بولی۔ ابھی خان جی ڈیرے میں ہوتے ہیں، تم کیسے ملے گا؟ کیوں کیوں نہیں مل سکتی؟ ڈیرے میں عورت نہیں جا سکتا، سختی سے مانے ہے۔ لیکن میں ڈاکٹر ہوں، مجھ پر یہ اصول لاگو نہیں ہوتے۔ تم عورت تو ہے نا؟ پھر بھی میں مردوں کے درمیان اعتماد سے بات کر سکتی ہوں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ تم کا نہیں ہے، ان کا ہے، ان کو اچھا نہیں لگے گا۔ پھر میں کیا کروں؟ وہ کب ڈیرے سے آئیں گے؟ وہ رات میں آتے ہیں اور رات کو بھی تم سے نہیں ملے گا، جب تک مہمان یہاں ہے تم نہیں مل سکتا۔ خان جی بہت مصروف ہوتا ہے۔ مہابت خان نے اس کی ساری امیدوں پر پانی پھیر دیا، لیکن وہ بد دل نہیں ہوئی۔ وہ ایک عزم سے کھڑی ہوئی۔ نہیں کاکا، میں انتظار نہیں کر سکتی، مجھے ابھی ملنا ہوگا، اسی وقت۔ وہ کہتے ہوئے باہر کی طرف بڑھی۔ وہ اور انتظار کیوں کرے؟ وہ ڈاکٹر تھی، اور جب مریض سیریس ہوں تو ڈاکٹرز کی بھوک پیاس اڑ جاتی ہے، کجا وہ لوگوں کے نخروں کے لیے وقت نکالیں۔ ان کا پہلا مقصد مریض ہوتا ہے، ان کے گھر والوں کی عزت یا غیرت نہیں۔ استبل کی پارکنگ میں آنے کے بعد اسے احساس ہوا کہ وہاں تو کوئی گاڑی پارک نہیں تھی۔ جس گاڑی سے آئی تھی اسے بھی غازان لے کے چلا گیا تھا، اب وہ ڈیرے کیسے جائے گی؟ اسے ایڈریس بھی معلوم نہیں تھا اور آمد و رفت کی سہولت بھی ندار تھی۔ اسے فوراً غازان کا نمبر ملایا۔ آخر اس نے ہی ذمہ داری اٹھائی تھی، اس سب کا بندوبست بھی اسے نہیں کرنا تھا۔ عبادہ، آپ مجھے بار بار کال نہ کریں، اس وقت میں بے حد مصروف ہوں۔ میں ڈیرے آ رہی ہوں یوسف خان سے ملنے، گاڑی بھجواؤ۔ اس نے غازان کی سماعتوں میں بم پھوڑا۔ کیا کہا؟ ڈیرے؟ اور آپ؟ نہیں نہیں، پلیز ایسا مت کیجیے گا، خان جی بہت ناراض ہوں گے۔ وہ پہلے ہی بہت غصہ ہیں، آپ ان کا غصہ مزید مت بڑھائیں پلیز۔ وہ منت پہ اتر آیا۔ دیکھو غازان، تم مجھے روک نہیں سکتے۔ میں یوسف خان سے ملنا چاہتی ہوں، مجھے اس بارے میں بات کرنی ہے۔ اگر گاڑی نہیں بھجوانی تو مت بھیجو، میں اسی طرح آ جاؤں گی، میں کسی کا لحاظ نہیں کروں گی اب۔ وہ بری طرح ہررائی تھی، اس کی ہراہٹ دیکھ کے غازان کو یہ معاملہ نظر انداز کرنا مناسب نہیں لگا۔ اس نے گہری سانس لی۔ ٹھیک ہے، وہ ہتھیار ڈالتے ہوئے بولا، لیکن آج نہیں، ہم کل ظہر کے وقت ملیں گے۔ میں خان جی کو شاہی مسجد لے آؤں گا، آپ ادھر آ جائیے گا۔ اوکے، لیکن دھیان رہے میں شاہی مسجد ہی جاؤں۔ اگر تمہارا ڈرائیور مجھے ادھر ادھر لے گیا تو میں اپنی لاہوری طاقت ضرور دکھاؤں گی، پھر چاہے وہ لا سے ہو یا پولیس سے۔ اس نے غازان کو دھمکی دی۔ غازان نے فون کان سے ہٹا کے اسکرین کو دیکھا۔ لڑکیوں کا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ جیسا آپ کا حکم، وہ تابیداری سے بولا۔ عبادہ نے کال کاٹ دی اور انتظار کرنے لگی کہ کب حویلی سے گاڑی آئے۔ بریخنا کچن میں تنور گرم کر رہی تھی۔ تنور کے اندر خشک لکڑیاں ڈالنے سے اندر آگ بھڑک رہی تھی۔ انہوں نے ماتھے پر دوپٹہ باندھ رکھا تھا جس کا تر کی پلو ترکی خواتین کی طرح پیچھے گر رہا تھا۔ وقفے وقفے سے بنے تنور سلگ رہے تھے، کچن میں نیم سیاہی پھیلی ہوئی تھی۔ بریخنا چچی، پلوشا آنچل کا پلو سنبھالتی پھولی سانسوں کے ساتھ کچن میں آئی۔ وہاں موجود خواتین اسے دیکھ کے ٹھٹک گئیں۔ اس نے اجلت سے ادھر ادھر دیکھا اور جب ہی بریخنا پہ نظر پڑی، وہ ہاتھ میں پکڑے گھٹے سے لکڑیاں نکال کے ران پہ رکھ کر چٹک رہی تھیں۔ پلوشا چھوٹے چھوٹے قدم لیتے ہوئے قریب آئی، چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ مجاہد خان جی بلا رہے ہیں آپ کو۔ کیا ہوا ہے؟ انہوں نے ران سے لکڑی ہٹائی۔ گل کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں۔ بریخنا چونکی، پھر انہوں نے گہری سانس لی۔ آخرکار ہر مردوں والے معاملے میں گل لالا کا ہاتھ ہونا ایک عام بات تھی۔ ہر بار کی طرح اس بار بھی خان جی انہیں مورد الزام ٹھہرا کے ان کو کئی جلے کٹے تانے دینے والے تھے۔ وہ نصیحت جو وہ بلتی قبیلے کے آنے سے پہلے ان کو باقاعدہ اپنے پاس بلا کر چکے تھے، اس کا گل پہ اثر ہوا نہ، اس کی کارستانیاں رکی تھیں۔
उन्होंने लकड़ियों का गट्टू नीचे फेंका, सिंक में हाथ धोए और कमीज से रगड़ते हुए बाहर निकल आई। खान के कमरे की तरफ बढ़ते हुए उनके कदम मन मन के हो रहे थे और एक अनजाना सा डर था जो दिल में उठ रहा था। उन्होंने कमरे का दरवाजा खोला तो सबने चौंक के सर उठाया। मुजाहिद खान बेड की पॉइंटी पर विराजमान थे, सफेद शलवार कमीज पर स्याह स्याह वेस्ट कोट पहने, आस्तीन कोहनियों तक मोड़े, सर झुकाए, बहुत तशवीश में लग रहे थे। वो कमरे में अकेले नहीं थे, बीजान उनके साथ बैठी हुई थी। सामने मोटी चच्ची सोफे पर तशरीफ फरमा थी और दरवाजे के साथ वाली दीवार के साथ इब्तिहाज खड़ा था। भूरी शलवार कमीज पे स्याह चादर गर्दन में डाले, खेड़ियां पहने, जिनके बकल खुले हुए थे। उसके चेहरे पर अजीब सी वहशत थी। वो किसी मुजरिम की तरह बेड़ियां लगे पैरों से अंदर आईं और मुजाहिद के सामने खड़ी हो गईं। आपने बुलाया था खान जी? उन्होंने कमजोर सी आवाज निकाली। हम्म। मुजाहिद खान ने सर को जुम्बिश दी। वो उनके शोहर थे, लेकिन इस वक्त उनके सामने खड़ा होना बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे तख्तेदार के सामने मुजरिम खड़ा हो। सांसें अटक रही थीं और हथेलियां नम हो रही थीं। मुजाहिद खान कुछ लहजे खामोशी से उसको देखता रहा। गुल कहाँ है? काफी देर बाद उन्होंने पूछा। कमरे में है, उन्होंने आहिस्ता से बताया। मुझे कल रात उसकी हरकत के बारे में मालूम हुआ। मैं क्या समझूं इसे? क्या वो इंतकाम लेना चाहती है? हमें हमें अपनी ताकत दिखा रही है? बरेखला ने करंट खा के सर उठाया। नहीं, उन्होंने तेजी से नफी में हिलाया। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। फिर कल की हरकत से गुल क्या साबित करना चाह रही थी? उसे गुस्सा आ गया था मुझ पे। वो रुकी, सांस ली, फिर मुश्किल से थूक निकला। मैंने उसे थप्पड़ मारा था। उसे ये सब उसी अताब में किया है। थप्पड़? जी, वो बदतमीजी कर रही थी तो मेरा हाथ उठ गया। ये तुम्हारे थप्पड़ का रद्द-ए-अमल था? मुजाहिद ने तहय्युर से पूछा। जी। रद्द-ए-अमल कलीम की राइफल से, बल्कि मेहमानों के सामने ब्रस्ट मारकर। उनके लहजे में ताज्जुब था। वो मेरा गुस्सा निकाल रही थी। वो दुख से बोली। ये कैसा गुस्सा हुआ भाईजान? हमने मुश्किल से जान बचाया है कल। बल्कि मेहमान तो लौटना चाह रहे थे। उसके इस सब के बाद हमने मुश्किल से रोका। उनके मर्दों को ये बात पता चला है कि उनको लगता है कि खान का भड़ास अभी तक हमारे कबीले में बाकी है। और शायद ये सब जो हम अमन के लिए कर रहा है, वो ढोंग है, दिखावा है। बुरा मत मानना बरीख ने। हम तो थक गए कबीले की इज्जत रखते-रखते, लेकिन तुम्हारा बेटी दोनों हाथों से लुटाने पर तुल रहा है। मोटी चच्ची ने पहलू बदलते हुए नखुवत से कहा। इस वाक़ये ने मेरी नींद उड़ा दिया है मुजाहिद, बीजान धीरे से बोली, चेहरे पर परेशानी थी। 18 साल पहले मेरा नींद उड़ा था। वो वक़्त ने इस ज़ख्म को आहिस्ता-आहिस्ता भर दिया, लेकिन गुल की बाग़ियाना पेशकदमियाँ मुझे 18 साल पहले वाले हालात पैदा करते हुए दिखाई दे रही हैं। वो लड़की अपने अंदर इंतकाम की चिंगारी रखता है मुजाहिद खान में, उसका वलवला और उसका तैश देखती रहती है। कबीले के ज़नान खाने की सरबराह होने के नाते मैं तुम्हें खबरदार कर रहा है। ये लड़की बेशक तुम्हारा सौतेला औलाद है, लेकिन बाद में पूछा तो तुम ही से जाएगा। ये लड़की किसी न किसी बड़े अंजाम की हिकमत अमली कर रहा है। अनकरीब हमको वो अंजाम देखने को मिल सकता है। ऐसा कुछ नहीं भाभी। बरेखना ने पलट के मोटी चच्ची को खफगी से देखा। वो अपने बाप के बारे में हर चीज से लाइल्म है। इस वक्त 7 साल की थी। 7 साल के बच्चे का हाफिजा इतना अच्छा नहीं हो सकता कि वो अपने साथ हुई हर नाइंसाफी और हर ज्यादती को याद करे। ज्यादती? कौन सा ज्यादती? देखा तुमने बीजान? सुन लिया सबने? मोटी चच्ची ने शैतान का रूप धारा। जो माँ ऐसी इंतकामाना बात कर सकता है, उसका बेटी क्यों बागी नहीं होगा? वो बागी है ना, इंतकाम का सोच रही है। अगर ऐसा होता तो वो इतने साल इंतजार ना करती, अपने बाप का बदला पल दो पल में ले लेती। अच्छा, और ये जो वो करता है, बात मानता है ना, हुक्म हर बार नाफरमानी, लड़ाई झगड़ा, इब्तिहाज से मुंह मारी, ये किस बात की निशानी है? मुजाहिद खान इब्तिहाज और बीजान दोनों को सुन रहे थे। बरेशना की आंखों में आंसू थे। मोटी चच्ची ऊपर से आ रही थी। हाँ, मैं मानती हूँ वो बदतमीज है, लेकिन वो पढ़ी लिखी है, पिशावर से पढ़ के आई है। 6 साल वहां गुजारे हैं। उसे इस हवेली की पाबंदियां अच्छी नहीं लगती। वो बगावत नहीं कर रही, बस आपके इन असूलों और कायदों को नहीं मान पाती। कौन से कायदे? क्या हम उस पर जुल्म करता है? हमने उसको बेड़ियां लगाया हुआ है। चची ने तंज किया। आप जानती हैं वो क्या चाहती है? बरेखना ने रुखाई से कहा। क्या? क्या चाहता है वो? चची ने मुकम्मल लालमी से पूछा। शेंदूर में पोलो खेलना चाहती है वो, सब जानते हैं। बरेख ने मुजाहिद खान ने धारते हुए तंबी की। तो ये बात है, पोलो खेलना चाहता है वो। चची ने अयारी से कहा, फिर ब्रेखना के करीब आई और उन्हें ठंडी नजरों से देखा। तुम सिखाती हो ना उसे ये सब? तुम उसे खुद बागी बना रही हो, है ना? ऐसा कुछ भी नहीं है, ब्रेखना सपाट लहजे में बोली।
تم اس کا دفاع بہت کرتا ہے، کل جو کچھ اس نے کیا وہ کسی بھی طرح عام رد عمل نہیں ہو سکتا تھا، تم اس کا بھی دفاع کر رہا ہے۔ وہ چپتے ہوئے لہجے میں بولی، پھر پلٹ کے مجاہد خان کو دیکھا۔ آج یوسف خان جی نے تم کو یہاں بھیجا ہے مجاہد خان، میری بات ان تک پہنچا دو کہ لڑکی اور لڑکی کی ماں کا رویہ ٹھیک نہیں ہے، بلتی قبیلے کو حفاظت کی ضرورت ہے۔ بس کر دے بھابھی، اس نے ایسا بھی مجھے مت بتاؤ، کل کو کچھ اونچ نیچ ہوئی تو مجھ سے تفتیش ہوگی، کیونکہ میں بڑا ہے، تم لوگوں سے کوئی نہیں پوچھے گا۔ لیکن آپ گل کے بارے میں ایسے، تم دونوں لڑنا بند کرو، بی جان برہمی سے بولی۔ بڑی بہو خاموش ہو جاؤ، اس لڑکی کا کیا کرنا ہے یہ ہم دیکھ لیں گے۔ موٹی چچی نے کس مسا کر پہلو بدلا۔ کیا کرنا ہے؟ کیا مطلب بی جان؟ آپ لوگ کیا کریں گے گل کے ساتھ؟ بریکنا کام گئی۔ چچی، اس نے میرے کمرے سے رائفل چرایا ہے، پرانے گودام سے گولیاں لیں اور بلتیوں کو ہراساں کیا ہے۔ ابتہاج چند قدم لیتا ہوا قریب آ گیا۔ اس لیے ہم مرد اس بات سے اب ہرگز غافل نہیں ہوں گے کہ وہ لڑکی کچھ نہ کچھ ضرور کر رہی ہے۔ آپ اور وہ اگر نہیں بتانا چاہتے تو مت بتائیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا۔ ابتہاج کہتے کہتے رکا۔ نقصان پہلے بھی آپ کا ہوا تھا، اس بار بھی آپ کا ہی ہوگا۔ بریکھنا کے روئے روئے میں کرنٹ دوڑ گیا۔ لیکن اسے پرواہ کہاں ہے، یہ تو اپنے باقی بچوں میں مصروف ہے۔ پہلے شوہر کی بیٹی کیا کر رہی ہے، اسے کیا؟ چچی نے ببول اگلے۔ عالیہ کو خوف لگ چکا ہے، وہ چکنا ہو گئی ہے۔ بی جان نے تشویش ظاہر کی۔ اور نہیں تو کیا، اس لڑکی نے پرانی دشمنی کو نئی ہوا دی ہے، ہمارے فیصلوں کا ساس اور جرگوں کے منہ پہ تھوکا ہے۔ میں تو کہتی ہوں جب تک یہ سب ختم نہیں ہو جاتا اس لڑکی کو کہیں رفع دفع کر دو، اس کی موجودگی امن خراب کر رہی ہے۔ میں کچھ نہیں جانتی، علاقائی امن بحال کرو تاکہ شندور پہ کسی قسم کا کوئی اثر نہ پڑے۔ میں نہیں چاہتی کہ اس بار بھی میرا قبیلہ وہ بھگتے جو 18 سال پہلے بھگتا تھا۔ تم یوسف خان دونوں مل کر اس معاملے کو حل کرو اور مجھے فی الفور اطلاع دو۔ انہوں نے حکم دیا۔ میں بھائی جان سے بات کرتا ہوں۔ خان نے سر کو جنبش دی۔ نہیں، آپ مت کریں، بلا وجہ معاملہ خراب ہو جائے گا۔ میں بات کرتی ہوں گل سے، میں سمجھاؤں گی اسے، وہ دوبارہ ایسی حرکت نہیں کرے گی۔ بریکھنا نے آنسو پہنچتے ہوئے کہا، ان کا دل کرچی کرچی ہو گیا تھا، جیسے وہ تمہارا بہت بات مانتا ہے۔ موٹی چچی نے ناک سے مکھی اڑائی۔ میں ماں ہوں بھابھی اس کی، ماں سے ناراض ہوا جا سکتا ہے، بدظن ہوا جا سکتا ہے، غصہ ہوا جا سکتا ہے، لیکن نفرت نہیں کی جا سکتی۔ وہ ایک بار نہیں سنے گی، 2 بار نہیں سنے گی، لیکن تیسری بار وہ میری بات ضرور سنے گی۔ وہ استحقاق سے کہنے لگی، آنکھوں میں مان تھا۔ میری امید کرتا ہوں تم اسے اچھے سے سمجھا دو گی۔ مجاہد خان گھٹنوں پر ہاتھ رکھتا ہوا کھڑا ہوا۔ ان کا قد خاصا لمبا تھا۔ اس وقت بریکھنا کو اپنا آپ ان کے آگے بہت چھوٹا محسوس ہوا۔ بھائی جان نے اس پر بہت محنت کی ہے، تمہارے شوہر کے بعد بہت لاڈوں اور ناز سے پالا ہے، اسے باپ کی کمی تک محسوس نہیں ہونے دی، اس کی مرضی کی ہر چیز دلائی ہے۔ وہ پڑھنا چاہتی تھی، سارے قبیلے اور خاندانی روایتوں کو پس پشت ڈال کے انہوں نے اسے پشاور بھیجا تاکہ پڑھ لکھ جائے۔ ان کے بھروسے اور محبت کا مان رکھنا ہوگا اسے۔ وہ کچھ نہیں کرے گی، آپ لوگ پریشان نہ ہوں۔ گارنٹی دیتی ہو اس بات کی؟ چچی نے سورج سے پوچھا۔ میں؟ ہاں، تم بتاؤ، دعویٰ کر سکتی ہو گل کو جاننے کا؟ وہ گل کو زیادہ جاننے کا دعویٰ نہیں کر سکتی تھیں، کیونکہ انہوں نے مجاہد خان سے شادی کے بعد گل کو وقت دیا ہی نہیں تھا۔ وہ تنہا رہی تھی، وہ جو کہتی تھی ویسا نہیں کرتی تھی، یا شاید کرتی بھی تھی۔ ایک وقت میں اس کے ذہن میں کیا چل رہا ہے اس کا اندازہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے ٹھنڈی آہ بھری۔ وہ کچھ نہیں کرے گی، بلتیوں کے آنے سے پہلے بھی ہم نے تمہیں سمجھایا تھا کہ گل کی حرکتوں پر نظر رکھنا۔ بریکھنے بھی اس کو تو دیکھ نہیں پائی، اب خاک سمجھاؤ گی؟ چچی نے نخوت سے ہنکارا بھرا۔ تم میں سے کوئی بات نہیں کرے گا، میں خود بات کروں گی۔ بی جان نے قصد باندھا۔ آپ؟ مجاہد چٹک گیا۔ ہاں، وہ میری بات کبھی نہیں ٹال سکے گی، انہوں نے پر یقین لہجے میں کہا۔ انہیں برہنہ پہ یقین تھا کہ وہ گل سے بات کر لیں گی، لیکن گل ماں سے ڈرتی نہیں تھی، اور کسی بھی انسان کو برے کام سے روکنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں، ڈر، بلیک میل۔ وہ ڈر کو استعمال کرنا چاہتی تھیں۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی۔ مجاہد خان سانس نکالتے ہوئے اٹھ گیا۔ تمہارے سر پر تو باورچی خانے کی ذمہ داریاں ہیں بریکھنا، مجھ پہ پورا حویلی ہے، مجھ کو یہ سارا معاملات دیکھنا ہوتا ہے، یہاں ذرا سا بھی غلطی کا جواب دہ میں ہوں، اس لیے مجھ پہ رحم کرو، خان جی کے سامنے میری نظریں نہ گراؤ۔ وہ ہاتھ جوڑ کے کہنے لگیں، پھر ان پہ ایک اچٹتی نظر ڈالی اور وہاں سے چلی گئیں۔ بریکھنا نے آنسوؤں کے دھندلے دھاروں میں بی جان کو شکوہ کناں نظروں سے دیکھا۔ بی جان نے نظریں چرا لیں، وہ اپنی اس بہو سے کبھی نظریں نہیں ملا سکتی تھیں، اس لیے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کے کھڑی ہو گئیں اور خرامہ خرامہ چلتی باہر نکل گئیں۔ بریکھنا نے آنکھیں میچ کے آنسوؤں کو چہرے پر بہنے دیا۔
जाने ये हवेली कब तक उनके ज़ख्म खुरचने वाली थी। पहले शौहर, अब बेटी, जाने उन्हें किस-किस रिश्ते का हिसाब देना था। शौहर ने उनकी नहीं मानी, बेटी ने कभी सुनी ही नहीं। अपना खून होके भी उन उसका वजूद पराया-पराया लगता था। वो हथेली से रुखसार पोंछ के मुड़ी तो ठहर गईं। इब्तिहाज हनूज़ वहाँ खड़ा था। वो उन्हें आँखों की पुतलियाँ सुकेड़ के देख रहा था। गुल कल मेरे कमरे में गई थी। मुझे समझ नहीं आता, जब वो ज़नान खाने से मर्दान खाने जाती है, तो आप सब कहाँ होती हैं? उससे चबा-चबा के पूछा। अपनी माँ से क्यों नहीं पूछ लेते? इब्तिहाज की मुस्कुराहट गायब हो गई। वो उस पर एक उचटती नज़र डालते हुए बाहर निकल गईं। दोपहर का वक्त था। वो अपने कमरे में रॉकिंग चेयर पर विराजमान था। दायां हाथ कुर्सी के हत्थे पर रखा हुआ था और मसनूई हाथ गोद में था। उनकी रॉकिंग चेयर हल्की हल्की हिल रही थी, जिससे कमरे में अजीब अनदोहनाक आवाज पैदा हो रही थी। उनके दाएं सिमत खिड़की के पर्दे अब बराबर गिर रहे थे। कमरे में पुरसकून खामोशी थी। उन्होंने सर कुर्सी की पुश्त से टिका रखा था। उनकी दबीज दस्तार बेड पर लावारिस पड़ी हुई थी। अगर वो अहम ना होती तो वो कभी भी उसे अपने सर पे ना रखते। कभी-कभी चंद पौंड्स की वो टोपियाँ इतनी भारी हो जातीं कि कंधे तक उसके बोझ से झुक जाते और रीढ़ की हड्डी में ऐसी सनसनाती टीस उठती कि वो कई दिनों तक इस दर्द से बाहर ना निकल पाते थे। रात 2 घोड़ों की मौत से भी उनकी कमर में ताहाल दर्द था। दिल चाह रहा था उस इस दस्तार और नंबरदारी को ठोकर मार के दूर फेंक दे। इज़्ज़त और नामूस की ये जंग जो कई पुश्तों से उनका खून जला रही थी, कम से कम वो तो ख़त्म हो जाती। जाने सरवर खान ने उन्हें किस जाल में फँसा दिया था। काश कलीमुल्ला का कत्ल ना हुआ होता तो आज वो भी मुजाहिद की तरह सिर्फ अपने बच्चों और बीवी की फिक्र करता। कबीले, खानदान और चित्राल की इज्जत और अपनी सरदारी की बका के लिए यूं जान ना मारनी पड़ती। दरवाजे की चिड़चिड़ाहट हुई। दारी कमरे में रोशनी आई। किसी का साया नजर आया। वो अपनी सोच के महवर से निकले। साया ने 2 कदम आगे लिए, दरवाजा बंद किया और कदम कदम चलता उनके साथ बेड की पॉइंटी पर बैठ गया। उन्होंने सर उठाकर नहीं देखा, क्योंकि वो जानते थे कि कौन आया होगा। खान जी, गाज़ान की तकलीफ भरी आवाज़ उभरी। उनकी कुर्सी आगे पीछे बेचैनी से झूलती रही। 2 घोड़े चले गए हैं, 4 रह गए हैं। अब हम चाहकर भी खिलाड़ियों के लिए इन चारों की पेशकश नहीं कर सकते, क्योंकि लोग बकिया 2 घोड़ों के बारे में सवाल करेंगे, जिसका जवाब मेरे पास नहीं है। वो सर झुकाए नीम अंधेरे में अपने जूतों को देख के कह रहा था। मैंने बहुत कोशिश की, इबादा ने भी की, लेकिन हम घोड़ों को नहीं बचा सके। और अगर यही सिलसिला चलता रहा तो अनकरीब हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। यूसुफ खान आगे पीछे झूलता रहा। हत्थे पे रखा हाथ बेहद ठंडा हो गया था। गाजान ने जरा सी गर्दन घुमाकर अपने पहलू में पड़ी दस्तार को देखा, जिस पर खिड़की के पर्दों के दर्ज से आने वाली रोशनी पड़ रही थी। स्याह टोपी पे लिपटा ये सफेद कपड़ा बराए नाम ओहदे की तर्जुमानी करता था। इसके साथ क्या क्या जिम्मेदारियां और मजबूरियां सिमट के आती थीं। शायद उसके बारे में एक आम आदमी का तखय्युल नाकाबिले रसाई था। उसने गहरी सांस खारिज की और उन्हें देखा। खान जी, कुछ कहिए, मैं हुक्म का मुंतजिर हूँ। वो ताबेदारी से बोला तो उनकी कुर्सी की चिड़चिड़ाहट में कमी हुई। गाजान, उनकी आवाज में बला का कर्ब था। जी खान जी। वो बेचैनी से आगे हुआ। कुछ करो। 18 साल तक हमने मुसलसल बदनामी सही है, तुम्हारे बाप की वजह से। मैं सरदार होने के बावजूद मैं किसी से नजरें नहीं मिला पाया हूँ। इस एक खलिश के सबब मेरी गर्दन हमेशा झुकी रही है। मैंने एक ठंडी सांस ली। बड़ी मुश्किल से वो हालात ठीक किए हैं। मैं नहीं चाहता कि मैं एक बार फिर वो रुसवाई सहूँ और वो तमाम ताने तिश्ने सुनूं जिसको 18 साल से सुनता हुआ आ रहा हूँ। उनकी कुर्सी की चिड़चिड़ाहट में उनकी आवाज़ मासूम हो रही थी। 1.5 माह से मैं इस उम्मीद पर था कि शायद घोड़े ठीक हो जाएं, मगर अब हालात हाथ से निकल चुके हैं। कल 2 घोड़ों की मौत ने मेरी रही सही आस भी रोन डाली है। इसलिए तुम उसका सद्देबाब करो। लोगों को क्या कहते हो, क्या जवाब देते हो, कौन-सी मजबूरी बयान करते हो, कौन-सा झूठ बोलते हो, कौन-सा वादा करते हो, मुझे बैद नहीं, मैं नहीं जानता कि तुम इस दलदल से मुझे कैसे निकालते हो, मगर तुम इस रुसवाई से हमें बचाओगे। गाज़ान ने गहरी सांस ली। यूसुफ खान एक नाकाबिले बर्दाश्त बोझ उसके कंधों पर डाल रहे थे, ऐसा बोझ जिसे वो नहीं उठा सकता था, मगर यूसुफ खान के लिए वो हरदम तैयार था। उसके लब पर इनकार नामी कोई फिक्रा नहीं आता था। आज भी वो इस नहज पर मुनाफी करने वाला नहीं था। उसने एक खुश्क गला तर किया और रज़म से पीछे हुआ। ठीक है खान जी, आप बेफिक्र रहें, मैं कुछ करता हूँ। कुछ ऐसा करना कि लोगों को उस पर कोई चह-मगोई या तनकीद करने का मौका ना मिल सके। उन्होंने तंबीह की। जी खान जी।
اس نے تابیداری سے سر کو خم دیا۔ یوسف خان مزید کچھ کہے واپس اسی رفتار سے جھولنے لگے۔ کرسی کی چرچراہٹ میں اضافہ ہوا تو غازان نے گھٹنوں پر ہاتھ رکھا اور اٹھنے لگا۔ دفتن اسے کچھ یاد آیا، وہ واپس بیٹھ گیا۔ خان جی، وہ ہچکچایا۔ ایک مخمور سے سا ہنکارا آیا۔ وہ ڈاکٹر آپ سے ملنا چاہتی ہے، اسے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ اسے جھجکتے ہوئے کہا، میں نہیں مل سکتا۔ وہ بے حد سرد لہجے میں بولے۔ غازان نے خشک گلا تر کیا۔ عبادہ ایسی لڑکی نہیں تھی کہ جسے یہ کہا جائے کہ سردار نہیں ملنا چاہتے تو وہ اٹس اوکے کہہ کر چلی جائے گی۔ اس نے جس جارحانہ انداز میں بات کی تھی وہ صاف بتا رہا تھا کہ وہ قطعی یوسف خان سے ملے بغیر یہاں سے نہیں جائے گی۔ وہ جو سوال پوچھنا چاہتی ہے وہ پوچھ کے ہی دم لے گی۔ خان جی، وہ بزید ہے آپ سے ملنے کے لیے۔ اگر آپ نہ ملے تو وہ ڈیرے آ جائے گی، اور اگر وہ ڈیرے آ گئی، وہ ٹھہرا، لفظوں میں ڈر امٹ آیا، ہمارے لیے مشکل ہو جائے گی، وہ لڑکی ہے اور میں اسے روک نہیں پاؤں گا۔ ہمارے لیے یہی بہتر ہوگا کہ ہم ایک دفعہ اس کی بات سن لیں۔ یوسف خان کی کرسی رک گئی۔ غازان کا دل دھڑک گیا۔ اگلے ہی لہجے انہیں گہری سانسوں کی آواز آئی جو صاف بتا رہی تھی کہ وہ کس قدر اشتعال میں آ چکے ہیں۔ غازان نے بے ساختہ ہتھیلیاں آپس میں رگڑیں جو نم ہو گئی تھیں۔ کچھ لمحے وہ خاموشی سے ان کے بولنے کا انتظار کرتا رہا۔ وہ شاید کچھ سوچ رہے تھے۔ اگلے ہی لمحے وہ اٹھے، کھڑکی تک گئے، چرچرا کے پردے ہٹائے، چنچناتی ہوئی روشنی اندر آئی۔ غازان نے بے اختیار آنکھوں کے آگے ہاتھ کر لیا۔ تیز چمک سے اس کی آنکھیں چندھیا گئی تھیں۔ کہاں ملنا ہے؟ وہ پشت پہ ہاتھ باندھے کھڑکی سے نیچے دیکھتے ہوئے بولے۔ غازان نے آہستہ سے آنکھوں سے ہاتھ ہٹایا۔ میں نے شاہی مسجد کا کہا ہے، کل ظہر کی نماز کے بعد۔ بلا لو اسے، میں بھی دیکھ لوں گا کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ ان کے انداز سے غازان کو کچھ انہونی محسوس ہوئی۔ جی خان۔ وہ سر کو تائیدی انداز میں ہلاتا کھڑا ہو گیا۔ کمرہ روشنی میں نہا گیا تھا۔ کچھ گھنٹوں سے وہاں جمع تعفن اور حبس ختم ہو گئے تھے۔ اب ماحول ذرا خوشگوار لگ رہا تھا۔ شام میں اس نے گل کے کہنے پر چترالی لباس آزمایا تھا۔ اس نے نارنجی رنگ کی لمبی فراک اور کھلا پاجامہ پہنا۔ فراک پہ سیاہ دھاگے کی کڑھائی ہوئی تھی اور اس کا سامنے والا حصہ اتنا بھاری تھا کہ ایسا لگ رہا تھا اس نے 2 کلو کا وزن اٹھایا ہو۔ سر پہ سیاہ آنچل دلہن کی طرح لے رکھا تھا۔ وہ کمرے میں کھڑے ہو کر پوز بنا رہی تھی جبکہ گل اس کی تصویریں اتار رہی تھی۔ اس اینگل سے، گل نے اس کی دائیں طرف جاتے ہوئے کہا۔ عبادہ نے آنچل کو لہرایا، کلک کلک کئی تصویریں کھینچ گئیں۔ وہ مسکرا رہی تھی، گو کہ یہ کپڑے اسے بہت کھلے تھے، لیکن وہ بہت مختلف اور خوبصورت لگ رہی تھی۔ گل گمبھیر آواز پہ وہ دونوں چونک گئیں۔ دروازے میں بی جان اپنی 2 ملازماؤں کے ساتھ کھڑی تھیں۔ ہاتھ پشت پہ باندھے تھے، وہ گردن اکڑائے کسی تھانے دار کی طرح انہیں دیکھ رہی تھیں۔ گل نے فوراً فون پیچھے چھپا لیا اور عبادہ بھی خائف ہو گئی۔ سر سے دوپٹہ اتار کے سیدھی طرح اوڑھ لیا۔ وہ سب ڈگ بھرتی ہوئی قریب آئیں۔ ان کی ملازمائیں باہر کھڑی رہ گئیں۔ مجھے تم سے بات کرنا ہے گل، انہوں نے تحکم سے کہا۔ بولیے، گل نے کھڑے کھڑے جواب دیا۔ مجھے سنجیدہ بات کرنی ہے، وہ ضبط کرتے ہوئے بولی۔ میں کون سا کہہ رہی ہوں، لطیفہ سنانے آئی ہیں، کریں بات۔ اس کے لہجے پر بد لحاظی تھی۔ انہوں نے زہر کا گھونٹ پی لیا۔ میں پانی لے کر آتی ہوں۔ عبادہ کو اپنا آپ وہاں عجیب سا لگا۔ اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس نے میز سے بوتل اٹھائی اور باہر نکل گئی۔ نکلتے ہوئے اسے دروازہ بند کر دیا۔ وہ بدستور بھی جان کو سرد نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس وقت وہ کیوں آئی ہیں۔ بیٹھ جاؤ، وہ نرمی سے بولی۔ گل ڈھٹائی سے کھڑی رہی۔ میں نے کہا بیٹھ جاؤ، 100 دفعہ بھی کہیں گی تو مجھے نہیں بٹھا سکتی۔ وہ اکڑی۔ میں نے حکم دیا ہے، وہ مٹھیاں بھیجتے ہوئے دھاڑی۔ پھر آپ مجھے ہمیشہ اپنے حکم کا نافرمان پائیں گی۔ وہ تلخی سے کہتے ہوئے مڑی اور بیڈ کی پوائنٹی پر ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کر بیٹھ گئی۔ فون کھولا اور فون کی اسکرین کو تکنے لگی۔ بی جان نے زہر کا گھونٹ پیا۔ ان کو حویلی میں عزت ہی نہیں ایک مقام حاصل تھا۔ وہ جہاں کھڑی ہوتی وہاں کوئی بیٹھ نہیں سکتا تھا۔ ان کے روب تنتنے اور گیس سے حویلی کا پتا پتا تھر تھراتا تھا اور یہاں گل انہیں زج کر رہی تھی۔ وہ صبر کا دامن پکڑتی بڑا پن دکھاتے ہوئے صوفے کی جانب بڑھ گئیں اور گھٹنوں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے براجمان ہو گئیں۔ گل ٹانگ جھلاتے ہوئے بے نیازی سے اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ تم صلح کرنا چاہتی ہو یا بدلہ لینا چاہتی ہو؟ انہوں نے خشک لہجے میں بات شروع کی۔ گل نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ گنگنانے لگی۔ تم صلح کرنا چاہتی ہو یا بدلہ لینا چاہتی ہو؟ انہوں نے دوبارہ تحمل سے پوچھا۔ گل نے سیلفی کیمرہ آن کیا اور وی کی طرح ہونٹوں کے قریب انگلیاں رکھیں اور تصویر کھینچی۔ اب بی جان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا۔ وہ گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے اٹھیں، تیزی سے آگے آئیں اور اس کے ہاتھ سے فون کھینچ لیا۔ اس نے گھرا کے انہیں دیکھا۔ فون واپس کریں، کوشش بھی مت کرنا۔ انہوں نے انگشت دکھائی۔ گل تیورا کے رہ گئی۔ انہوں نے فون صوفے پہ پھینکا اور اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔
کچھ پوچھا ہے میں نے۔ تم صلح کرنا چاہتی ہو یا بدلہ لینا چاہتی ہو؟ گل نے ہاتھ پیچھے بیڈ پہ رکھے اور محظوظ انداز میں مسکرائی۔ کیا کریں گی جان کر؟ تمہارا فیصلہ کروں گی، وہ درستی سے بولیں۔ اچھا، مثلاً کیا؟ میری شادی کر دیں گی؟ نہیں، مجھے قید کر لیں گی؟ نہیں، آپ یقیناً مجھے غیرت کے نام پہ قتل کرائیں گی، ہے نا؟ وہ بڑے ہی مزے سے بولی تھی۔ انہوں نے قہر آلود نظروں سے اسے دیکھا۔ تم صلح کرنا چاہتی ہو یا بدلہ لینا چاہتی ہو؟ میں پولو کھیلنا چاہتی ہوں، گل نے عام سے لہجے میں کہا۔ صلح یا بدلہ؟ بی جان ایسے مسکرائیں کہ یہ والا جواب میں نے نہیں مانگا۔ پولو، وہ ضد سے بولی۔ بی جان نے گہری سانس لی اور سیدھی ہو گئیں، پھر پلٹ کے صوفے تک گئیں اور ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کے بیٹھتے ہوئے گردن اکڑا لی۔ اگر وہ پوتی تھی تو وہ دادی تھیں۔ کھڑکیوں کے پردے ہلکے ہلکے جھولنے لگے تھے، باہر شاید ہوا چل رہی تھی۔ انہوں نے بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ جب تم 4 سال کی تھیں تب تمہارے باپ نے اپنے بڑے موبائل میں مجھے ایک ویڈیو دکھائی تھی۔ اس ویڈیو میں ایک دبلا پتلا سا لڑکا اکیلے 30 لوگوں کو پیٹ رہا ہوتا ہے۔ میں اس آدمی اور ان لوگوں کی تعداد دیکھ کے حیران رہ گئی کہ وہ کمزور اور لاغر سا آدمی کیسے ان 30 لوگوں کو مار رہا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ بول رہی تھی۔ گل سینے پہ ہاتھ باندھ کے منہ چڑھاتے ہوئے سننے لگی۔ میری حیرت دیکھ کر تمہارے باپ نے کہا کہ ماں جی یہ فلم ہے اور جو کچھ آپ دیکھ رہی ہیں وہ جھوٹ ہے۔ اسے صرف کیمرے میں عکس بند کرنے کے لیے ایسا دکھایا گیا ہے، ورنہ آپ خود سوچیں ایک اکیلا آدمی 30 لوگوں سے مکوں اور گھونسوں کے زور پہ لڑ سکتا ہے۔ مجھے تب سمجھ آئی کہ فلم میں اور حقیقت میں کتنا فرق ہوتا ہے۔ وہ ذرا آگے ہوئیں اور اسے آنکھیں سکیڑ کر دیکھا۔ اس لیے گلے لالا، یہ نہ تو فلم چل رہی ہے کہ تم اپنی طاقت سے سب پہ بھاری ہو جاؤ گی، اور نہ ہی تمہارے آگے 30 لوگ ہیں۔ تم اکیلی ضرور ہو مگر تمہارے آگے، وہ سانس لینے کو رکیں، پورا گلگت ہے، کل ملا کے 36 لاکھ لوگ۔ وہ فاتحانہ انداز میں مسکرائیں۔ گل بار بار تھوک نکل رہی تھی۔ اس کی اڑتی ہوئی رنگت کو دیکھ کے بھی جان آگے ہوئی۔ میں پھر پوچھتی ہوں، تم بدلہ لینا چاہتی ہو یا صلح کرنا چاہتی ہو؟ پولو، وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے قطعیت سے بولی۔ بی جان کے ماتھے پر بل پڑے۔ تم مجھے بے وقوف سمجھتی ہو؟ تمہیں کیا لگتا ہے تم پولو پولو کی رٹ لگاؤ گی تو میں اس کے پیچھے چھپی تمہاری ناچاکی نہیں سمجھ پاؤں گی؟ گلے لالا، میں تمہاری دادی ہوں، تمہاری جتنی عمر ہے نا، ان باتوں میں میرا اتنا تجربہ ہے، اس لیے ادھر ادھر کی مت ہانکو۔ میں جو پوچھنے آئی ہوں مجھے اس کا جواب دو۔ اور وہ ٹھہری، پھر بولیں تو آواز میں روب تھا۔ مجھے کھرا جواب چاہیے۔ گل نے سینے سے ہاتھ ہٹائے۔ اس کے دل میں ایک برا انتقام سلگ رہا تھا، ایسا انتقام جو اس کے سارے اعضاء کھا رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ بی جان کس لیے آئی ہیں، ان کی باتوں کا مقصد کیا ہے، لیکن فی الوقت وہ خاموشی سے سن رہی تھی۔ اسے پتا تھا اسے آگے کیا کرنا ہے۔ جب انسان کا مکل تھا تب وہ ہتھیار اور اوزاروں سے جنگ کرتا تھا، فوج اور لشکر بھیج کر علاقوں کو فتح کرتا تھا۔ اپنے مقابل کی زور آزمائی میدان جنگ میں تلواروں کے سائے میں ہوتی تھی۔ تب بادشاہ بھی جسم چیرتا تھا اور اس کی فوج بھی دشمن کے چیتڑے اڑاتی تھی۔ کشت و خون، فریاد و فغاں اور آہ و بکا پر فتوحات کی جاتی تھی۔ مگر آج کل ایسا نہیں ہوتا گل۔ آج کا انسان سمجھدار ہو گیا ہے۔ وہ درخت کو کلہاڑے سے کاٹنے کی بجائے اس کی جڑوں میں جڑ کھانے والے کیڑے چھوڑ دیتا ہے، اور جب جڑ ختم ہو جائے تو تناور سے تناور درخت بھی دھڑام سے گر جاتا ہے۔ وہ اپنی سرخ انگلیوں کو لہرا لہرا کے کہہ رہی تھی۔ آج کا انسان عقل مند ہے گل، وہ دشمن کے ساتھ زور آزمائی نہیں کرتا، اس کی کمزوریوں کو ہتھیار بناتا ہے۔ میں تمہیں مشورہ نہیں دے رہی، سمجھا رہی ہوں، کیونکہ تم نے کم عقلی کا ثبوت دیتے ہوئے ہتھیار اٹھایا ہے۔ کیا ثابت کرنا چاہتی ہیں اس سب سے؟ وہ تیزی سے بولی۔ یہی کہ تم اکیلی اس پورے ٹولے سے نہیں لڑ سکتی، یہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، سمجھے؟ آپ کو کس نے کہا کہ میں لڑ رہی ہوں؟ وہ محظوظ انداز میں بولی۔ بی جان ٹھٹک گئیں۔ میں نے جو کچھ کیا اپنا نشانہ آزمانے کے لیے کیا، بس۔ اس نے کمال بے بسی سے نشانے اچکائے۔ میں نے جیسا کہ پہلے کہا، میں تمہاری دادی ہوں، مجھے اس نے درستی سے ہاتھ اٹھایا۔ آپ کو جو اخذ کرنا ہے کر لے، مجھے پرواہ نہیں، وہ ڈھٹائی سے بولی۔ بی جان زیر لب مسکرائیں۔ کھڑکی کے پردے اب زور زور سے ہل رہے تھے، باہر کی ہوا اندر آ رہی تھی۔ اگر یہ سچ ہے کہ تمہاری وہ حرکت انتقامانہ نہیں تھی تو تم کل ناشتے پر عالیہ گودائی سے معافی مانگو گی۔ انہوں نے اس پر بم پھوڑا۔ وہ سر پٹا گئی۔ کس چیز کی معافی؟ اپنی حرکت کی۔ وہ حرکت میں نے 75 لوگوں کے سامنے کی تھی، میں ایک سے معافی کیوں مانگوں؟ وہ بدکنے لگی۔ تم سب سے مانگنا چاہتی ہو؟ بی جان نے ابرو اٹھائی۔ گل نے کسل مندی سے پہلو بدلا۔ میں نے اس نیت سے کچھ نہیں کیا تھا۔
نیت جو بھی تھی، تمہاری حرکت عالیہ دیکھ چکی ہے، اس لیے تم معافی مانگو گی تاکہ ان کے دل کو تسلی ہو جائے۔ کس چیز کی تسلی؟ یہی کہ تم صلح پر راضی ہو، انتقام نہیں لینا چاہتی۔ گل نے گہرا سانس خارج کیا۔ وہ سب مل کر اس کے حواس پہ چڑھ رہے تھے۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ بی جان کا مقصد کیا ہے، کس کی آڑ میں وہ کس کی طرفداری کرنا چاہتی ہیں۔ بلتیوں کے سامنے اس کی معافی مانگنے سے محض ایک مسئلہ حل نہیں ہوگا، کئی مسائل حل ہو جائیں گے۔ وہ ایک تیر سے دو شکار کر رہی تھیں۔ اس نے گہری سانس لی اور گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے ایک عزم سے اٹھی۔ ٹھیک ہے، میں معافی مانگنے کو تیار ہوں۔ بیجران نے رک کر اسے دیکھا۔ کیا کہا؟ میں معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں۔ گل ہاتھ پشت پہ باندھے خاموشی سے کھڑی تھی۔ بی جان آہستہ سے اٹھی۔ کل ناشتے میں تمہارے اس مذاق کا انتظار کروں گی، اور اگر تم نے یہ سنجیدگی سے نہیں کیا تو تم بھول جاؤ کہ تمہارے ساتھ رعایت کی جائے گی، انہوں نے کھرے لہجے میں کہا۔ گل زیر لب مسکرائی۔ دیکھ لیں گے۔ بی جان اس پر ایک تنقیدی نظر ڈال کے دروازے کی طرف مڑی اور دھیرے دھیرے چلتی ہوئی باہر نکل گئیں۔ میرے پاس جو کیڑے ہیں وہ ایک درخت کی جڑیں کھوکھلی نہیں کرتے، وہ اس کے ساتھ شامل ہر درخت کو دھڑام سے گرائیں گے، اس نے معنی خیز لہجے میں کہتے ہوئے صوفے سے عبادہ کا فون واپس اٹھا لیا۔ وہ بوتل تو لے آئی تھی لیکن بھری نہیں۔ وہ کافی دیر تک صحن میں بیٹھی رہی، پھر جب اندازہ ہو گیا کہ اب تک دونوں کی مابین گفتگو ختم ہو چکی ہوگی، وہ بوتل بھر کے کمرے میں جانے لگی۔ رات ہو گئی تھی اور حویلی کی بیشتر خواتین سو گئی تھیں۔ ابھی وہ اوپر جا رہی تھی جب پہلی سیڑھی پہ قدم رکھتے ہی غازان پہ نظر پڑی۔ مردان خانہ والی راہداری سے وہ اس طرف آ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں دو رائفلیں تھیں۔ عبادہ رک گئی۔ غازان نے ہلکی بھوری شلوار قمیض پہ سیاہ ویسٹ کوٹ پہنا ہوا تھا۔ سر پہ پٹھانی ٹوپی تھی اور قمیض کی آستینیں کونیوں تک چڑھی ہوئی تھیں۔ عبادہ کے دل نے پہلی بیٹ مس کی۔ وہ اپنے ہی لے میں اندر آیا، زنان خانے میں داخل ہوا تو فوراً نظر عبادہ پہ گئی جو اسے مسحور ہو کے دیکھ رہی تھی۔ وہ بھی چونک گیا۔ عبادہ ان کپڑوں میں اپسرا لگ رہی تھی، کھوئی کھوئی سی، تھوڑی جھجکتی، تھوڑی شرماتی، تھوڑی بے چین۔ نائس۔ غازان قریب آ گیا اور تہہ دل سے پذیرائی کی۔ شکریہ۔ عبادہ نے نظریں جھکا دیں۔ دھڑکنیں کب کسی کی سنتی ہیں، یہ وقت دیکھتی ہیں نہ حالات، جب جس کے نام پہ چھوٹ جائیں تو چھوٹ جاتی ہیں۔ دھڑکنیں کہاں کسی کے قابو میں ہوتی ہیں۔ مجھے اندازہ نہیں تھا اب ہمارے ثقافتی لباس میں اتنی اچھی لگ سکتی ہیں، وہ دونوں رائفلز کو سیڑھیوں کے ساتھ کھڑا کرتے ہوئے بولا۔ ایک نظر، محض ایک نظر میں اس نے اندازہ کر لیا تھا کہ وہ اچھی لگ رہی ہے، لیکن وہ اسے تو شاید اس کے نئے نقش حفظ کرنے میں دھائیاں لگ جائیں۔ شکریہ۔ ایک ہلکی سی حیا نے اس کے چہرے کو ڈھک لیا۔ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ سوئی نہیں؟ وہ حیرت سے پوچھ رہا تھا۔ سونے جا رہی تھی، بس وہ پانی لینے آئی تھی۔ وہ نرمی سے مسکرایا۔ چلتی ہوں میں۔ عبادہ اسے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ گڈ نائٹ، وہ سرد سے انداز میں کہتی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ عبادہ؟ اس نے رک کے پوچھا۔ وہ اوپری سیڑھی سے پلٹی۔ آپ کے باس کا فون آیا تھا مجھے، وہ بہت ناراض ہو رہے تھے ہم پہ، اگر ہم نے چھپانا ہوتا تو ہم آپ کو کیوں بلاتے؟ راز کا رزق کون لیتا ہے، لیکن چلیں، آپ کی بھی کم دل آزاری نہیں کی ہم نے، ہم بھی اس میں برابر کے شریک ہیں۔ امید کرتا ہوں یہاں سے جانے کے بعد آپ ہمیں اچھے لفظوں میں یاد کریں گی۔ چترال کی شان کو عبادہ سلیم کے جانے سے نقصان نہیں پہنچے گا۔ کیا مان تھا، کیا غرور تھا! عبادہ کی قوت گویائی سلب ہو گئی۔ وہ کیا جواب دیتی؟ اس کا دل دکھایا تھا چترال نے، اور اس سے آہ بھی چھینی جا رہی تھی۔ کیسا ظلم تھا یہ! یو نو وٹ، خان جی کو سمجھانا بہت مشکل کام ہے۔ وہ دوسروں کی رائے سنتے ہیں، مانتے نہیں، کرتے وہی ہیں جو ان کا دل چاہتا ہے، لیکن میں اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ میرے سردار بننے تک اگر یہ گھوڑے اسی طرح رہے تو میں ان کو ہسپتال ضرور لے کے جاؤں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ وہ مستحکم لہجے میں بولا، اس کے لفظوں سے اپنے گھوڑوں کے لیے دکھ جھلک رہا تھا۔ اس نے مضبوطی سے بوتل پکڑی ہوئی تھی، وہ خاموشی سے سن رہی تھی۔ عبادہ؟ وہ پریشانی سے قریب آیا۔ اب فاصلہ کم ہوا تھا۔ آپ ایک بہترین ڈاکٹر ہیں، سو پروفیشنل۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ آپ جانتی ہیں، جب اختیارات آپ کے پاس نہ ہوں تو آپ صرف مشورہ دے سکتے ہیں، ایکشن نہیں لے سکتے۔ عبادہ نے آنکھیں بند کر لیں، اور یہ منظر دو لوگ اور دیکھ رہے تھے، ایک پیچھے پردوں میں کھڑا ابتہاج اور دوسرا اوپر سے دیکھتی گلے لالا۔ آپ خفا تو نہیں ہیں مجھ سے؟ جانے اس نے کیوں پوچھ لیا۔ گل کے دل کو کچھ ہوا۔ آپ سے ناراضگی کی کوئی وجہ نہیں ہے میرے پاس غازان۔ اس نے پلکیں اٹھائیں، نظریں ملائیں۔ یہ نظریں بدلی ہوئی تھیں اور وہ نظریں ویسی تھیں، ہمدردانہ اور دوستانہ۔ مگر مجھے افسوس ہو رہا ہے، آپ کی عزت بجا ہے، لیکن کسی کی زندگی پہلے آتی ہے۔ عزت کے غم سے زندگی مدغم نہیں کی جا سکتی، آبرو کے خوف سے محبت کا گلا نہیں گھونٹا جاتا۔
لوگوں کی تو سے اپنی میں نہیں خراب کرنی چاہیے۔ لوگوں کو حق نہیں ہونا چاہیے ہماری زندگی کے فیصلے لینے کا۔ چترال کو لوگوں کا غم نہیں ہونا چاہیے۔ ایون کو گھوڑوں کے لیے عزت کی نیلامی نہیں کرنی چاہیے۔ اس کی آنکھیں نم تھیں، دل مسوس رہا تھا۔ غازان سے کچھ دیر کچھ نہیں بولا گیا، وہ یکٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ کوئی پاگل نہیں ہوتا جو جانوروں کا ڈاکٹر بنے، انسانیت کے لیے ایسا کرنا پڑتا ہے، اور جب آپ پہ اس انسانیت کے قتل کا الزام لگایا جائے تو آپ کو اپنے پیشے سے نفرت ہو جاتی ہے۔ میں نے گھوڑوں کو نہیں مارا، آپ گواہ ہیں، خدا را مجھے اس الزام کے ساتھ یہاں سے مت بھیجیں، میں خود سے آنکھیں نہیں ملا پاؤں گی۔ عبادہ، بہت دور بادل زور سے گرجے تھے۔ بس کر دیں، مجھے لگا آپ اس وقت میرا ساتھ دیں گی، آپ تو میرے ساتھ تھے نا، آپ کو لگتا ہے میں ایسا کر سکتی ہوں؟ ایک ڈاکٹر کبھی اپنے مریض کی جان نہیں لیتا۔ میں خان جی کو بتا چکا ہوں، اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے، مگر اس وقت ان کو سمجھانا بہت مشکل ہے۔ وہ ہر اس چیز کو نکال باہر کریں گے جس کی وجہ سے ان کے گھوڑے مرے۔ وہ کسی کی سچائی اور اچھائی کو اس وقت نہیں دیکھنا چاہتے، اور آپ ان کو ایسا کرنے دے پاتا، یہ آپ کے لیے اچھا ہوگا اور ان کے لیے بھی۔ کیونکہ کم از کم میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ اتنی دور سے آئیں اور یہاں سے ہزیمت لے کے جائیں۔ خان جی اس وقت بہت پریشان ہیں، وہ غصے میں کسی کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں، اس لیے ہم سب شندور کے ختم ہونے کا انتظار کر رہے ہیں تاکہ سب نارمل ہو جائے اور ان کا دماغ تھوڑا جگہ پہ آ جائے۔ وہ اپنی وضاحت دے رہا تھا، وہ ایک قدم پیچھے ہوئی۔ جانتے ہیں علاج کے دوران سب سے زیادہ ضروری کیا ہوتا ہے؟ عبادہ نے آہستہ سے کہتے ہوئے سوالیہ نظروں سے غازان کو دیکھا۔ غازان کے چہرے پر الجھن ابھری۔ تعاون، مریض کا ڈاکٹر کے ساتھ، اٹینڈنٹس کا ڈاکٹر کے ساتھ، نرسز کا ڈاکٹر کے ساتھ۔ کہتے کہتے وہ لمحے کو چپ ہو گئی، پھر جو بولی تو آواز میں شکوہ تھا۔ لیکن آپ لوگوں نے میرے ساتھ ذرا بھی تعاون نہیں کیا۔ اختیارات میرے ہاتھ میں آنے دیں، میں پورا تعاون کروں گا۔ اب کیا فرق پڑتا ہے؟ جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، بلا وجہ اپنی توانائی ضائع مت کریں۔ وہ زہر خند لہجے میں کہتے ہوئے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ گل پیچھے ہٹ کے کھڑی ہو گئی۔ عبادہ، بات سنیں۔ وہ پیچھے لپکا، ایک دو قدم، لیکن وہ ایک ایک سیڑھی چھوڑتی اوپر چلی گئی۔ وہ رو نہیں رہی تھی، اس کا دل کھچ گیا تھا۔ غازان سیڑھیوں کے ساتھ بے بس سا کھڑا رہ گیا۔ وہ روتی بلکتی، آنسو چھپاتی کمرے میں جا گھسی۔ نماز ظہر کی ادائیگی کے لیے شاہی مسجد کی طرف سرداروں کا قافلہ جا رہا تھا۔ 4 گاڑیوں میں اگلی پچھلی سیٹوں پر سردار براجمان تھے، اور 2 گاڑیاں جن میں ایک آگے جا رہی تھی اور ایک پیچھے، ان میں مسلح گارڈز بیٹھے ہوئے تھے۔ غازان اور یوسف خان کی گاڑی تیسرے نمبر پر تھی۔ وہ دونوں پچھلی نشست پر فاصلہ رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے۔ اگلی سیٹ پہ ڈرائیور کے ساتھ ایک گارڈ بیٹھا ہوا تھا۔ غازان فون پہ انگلی سے کچھ اسکرول کر رہا تھا، جبکہ یوسف خان تندرست ہاتھ کی انگلیاں بے چینی سے مروڑ رہا تھا۔ ان کے چہرے پر کرخت تاثرات کے ساتھ دبا دبا غصہ بھی تھا۔ گاڑی شاہی مسجد کی سڑک پہ چڑھی تو انہوں نے پہلو سے ایک نیلے رنگ کی فائل نکال کے غازان کی طرف بڑھائی۔ وہ جو فون میں لگا تھا فائل کو دیکھ کے ٹھٹک گیا۔ یہ اس ڈاکٹر کو دکھا دینا، میں نے اگر سخت بات کہی تو وہ شاید یقین نہ کرے۔ وہ فائل پکڑانے کے بعد پہلو بدلتے ہوئے بولے۔ غازان نے الجھتے ہوئے فائل پکڑ لی، فون سیٹ پہ رکھا اور اسے کھولا۔ اندر سفید کاغذ پڑا تھا جس کے ہیڈر پر ایک بڑی لیبارٹری کا نام تھا۔ کاغذ کے عین درمیان کچھ عبارتیں لکھی تھی۔ یہ کیا ہے خان جی؟ اس نے قدرے الجھن سے ان کو دیکھا۔ مرے ہوئے گھوڑوں کی رپورٹس ہیں۔ کیا؟ وہ چونک گیا۔ جو گھوڑے مرے ہیں ان کو تمہاری معصوم اور بچگانہ ڈاکٹر نے ٹیکے لگائے تھے جو ان کے جسم میں زہر بن گئے اور وہ مر گئے، یہی لکھا ہے اس رپورٹ میں۔ غازان پر چترال کے پہاڑ آن گرے۔ زہر؟ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ کورے کاغذ کی سیاہی اپنے ہی لفظوں میں الجھ رہی تھی۔ وہ قدرے بے یقینی سے صفحے کو دیکھے گیا۔ عبادہ نے ٹیکے کب لگائے اور کس چیز کے ٹیکے تھے؟ اسے بتایا کیوں نہیں؟ اس کے لیے گاڑی جب آئی تب شاہی مسجد کے امام نے اذان کو ہوا کے لہروں پہ اٹھا دیا تھا۔ اس نے گردن میں لگے دوپٹے کو سر پر کر لیا۔ اس کے لیے ایک جیپ بھجوائی گئی تھی، چھوٹی سی، 4 لوگوں کی جیپ، جو ان چڑھائیوں پر ایسے چڑھ رہی تھی جیسے ٹینک چڑھتے ہیں۔ ایک بوڑھا ڈرائیور مہارت سے اسے چلا رہا تھا۔ وہ پیچھے بیٹھ کے احمد کو لمبا چوڑا میسج لکھ رہی تھی کہ یہاں وہ کس مصیبت میں پھنسی ہوئی ہے اور شاید وہ کل آ جائے، لہٰذا اس کا کمرہ صاف کیا جائے، اور اگر اس نے وہاں ڈیرا جمایا ہے اور اس کی چیزوں کو چھیڑا ہے تو ان سب کو اپنی جگہ واپس رکھ دے، نہیں تو انجام اچھا نہیں ہوگا۔ میسج ٹائپ کرتے ہوئے وہ کب شاہی مسجد پہنچ گئی اسے پتہ ہی نہیں چل سکا۔ شاہی مسجد ایک اوسط مسجد تھی جو دریائے چترال کے بالکل کنارے واقع تھی۔ اس کی ساکھ لاہور کی بادشاہی مسجد کی طرح تھی، یعنی چاروں طرف سے دیواریں تھیں اور ایک بڑا سا دروازہ اندر کھلتا تھا۔ شاہ بلوتی
फलक बहुत सरु जिस पे नक्श और निगारी ऐसी खूबसूरती से हुई थी कि देखने वालों की आंखें खैरा हो जाती। ड्राइवर ने उसे शाही मस्जिद के दरवाजे के ऐन सामने उतार दिया। वो बाग नुमा जगह थी जिसके आखिर में शाही मस्जिद के 3 प्याजी गुंबद नजर आ रहे थे। वो गाड़ी से उतरी तो बेसाख्ता गॉगल्स आंखों से हटाए और सर ऊंचा करके उस खूबसूरत मस्जिद को देखा जहां सयाहों की भीड़ से लगी थी। ज़ोहर की अज़ान हो चुकी थी जिसकी वजह से नमाज़ी वहाँ सर पे टोपी रखे मरकज़ी दरवाज़े पर जमा हो रहे थे। मरकज़ी दरवाज़े तक एक लंबी रविश थी जिसके गिर्द सफ़ेद रंग की रेलिंग लगी थी। उस रेलिंग के दोनों इतराफ घास के कते थे जिनमें लंबे और घने दरख्त उगे हुए थे। यहाँ एक ठंडी सी छाया गिर रही थी। वो सुर्ख कपड़ों और हल्के दुपट्टे में मलबूस थी। अंग्रेज़ सय्याह उसे मस्जिद से निकलते हुए दिखाई दिए। यकीनन उन्होंने नमाजियों की ज़ातियात का ख़याल किया था। वो कदम कदम मस्जिद की तरफ बढ़ी। उसके इतराफ से कई मर्द गुजर रहे थे और आज ज़रूरत से ज़्यादा भीड़ महसूस हो रही थी। इससे पहले कि वो मरकज़ी दरवाजे से अंदर जाती कोई यकदम उसके सामने आ गया। वो चलते चलते रुक गई। मादाम यहाँ से हट जाएं, सरदार आ रहे हैं, ये जगह खाली कर दें। एक लंबी दाढ़ी वाला आदमी तेजी से बोला। मैं उनसे जब दरवाजे के सामने कई गाड़ियां जन से आके रुकी। बावर्दी गार्ड धप धप नीचे उतरे और एक तरफ खड़े हो गए। ड्राइवरों ने उतर के झट से गाड़ियों के पिछले दरवाजे खोले। गाड़ियों से मुअज्जिज हस्तियां नीचे उतरी। उनके लिबास, लश पश अंदाज और सरिया लगी गर्दनें देख के इबादा समझ गई कि वही सरदार हैं। इबादा दरवाजे के बिल्कुल पास खड़ी थी। बस उससे आगे वही आदमी खड़ा था। वो सब चलते हुए उससे आगे से गुजर के मस्जिद में दाखिल हो गए। गाज़ान ने एक नज़र उसे देखा लेकिन वो रुक नहीं सकता था। वो भी अंदर चला गया। वो वहीं खड़ी की खड़ी रह गई। अब बाकी नमाजी अंदर जा रहे थे। जगह खाली हो रही थी। वो रेलिंग से हट हट गई और एक तरफ चली गई। कुछ देर बाद उसे अपने सामने आता हुआ दिखाई दिया। वो गाज़ान था जिसने पैंट के पौंचे बालिश भर फोल्ड किए हुए थे और सर पे टोपी थी। उसके बाजू और चेहरा गीला था। यकीनन वो वज़ू करके आया था। इस तरफ आ जाएं। वो उसे रास्ते के दरमियान से हटा के बाएं तरफ वाले लॉन में ले आया जहाँ काफ़ी सयाह तस्वीरें उतार रहे थे। गाज़ान का चेहरा पुरसकून नहीं था, वहाँ उदासी थी। आ गए हैं तुम्हारे खान? इबादा ने छूटते ही पूछा। उसका गुस्सा कम होने में नहीं आ रहा था। आ गए हैं, लेकिन आपको पुरसकून रहना होगा। यहाँ वो अकेले नहीं आए, उनके तमाम बल्ती दोस्त भी आए हैं। यूँ समझें वो अपनी इज्जत दांव पे लगा के आए हैं और अब सब आपके हाथ में है। कहते हुए गाज़ान ने गहरी सांस खारिज करके उसे पूरी उम्मीद नज़रों से देखा। मेरे कंधों पे अपनी इज्जत का बोझ डालने से कबल तुम लोगों को ज़रा सा भी ख्याल नहीं आया कि मैं कितनी दूर से आई हूँ। मैं इलाज कर सकती हूँ तो मुझे किस जुर्म की सज़ा के तहत यहाँ से भेजा जा रहा है? और उधर मेरे अस्पताल की रेपो ख़राब करने की धमकियाँ भी दी जा रही हैं। क्या किसी मरीज़ की मौत डॉक्टर्स की वजह से होती है? और अगर ये बात है तो अब तक सारे अस्पताल ज़माना बदनाम होने चाहिए। डॉक्टर्स और इस अस्पताल कोशिश की जगह है, बका की नहीं। वो फिर बरस पड़ी। सयाह रुक रुक के उसे देख रहे थे। गाज़ान को वहाँ खड़ा रहना और मायूब लग रहा था। आप यहीं रहें, अभी नमाज हो रही है, किसी को अंदर नहीं जाने देंगे। मैं जमात के बाद खान जी को अकेले में ले जाऊंगा और आपको बुला लूंगा, लेकिन प्लीज़। वो लम्हे भर को रुका। उसकी आंखों में मिन्नत थी। आप हंगामा नहीं करेंगी। उन्होंने आपकी बात सुननी हुई तो तहम्मुल से भी सुन लेंगे, और ना सुननी हुई तो आप जितना चीख लें वो नहीं सुनेंगे। तुम्हें लगता है मैं यहाँ से ऐसे ही चली जाऊंगी? उसने ललकार के उसे देखा। वो कहीं से भी पीछे हटने वाली नहीं लग रही थी। उसके हवास में इश्तियाल सवार था। मैं जमात के लिए जा रहा हूँ, आप इंतज़ार करें। वो चंद कदम पीछे हटा। मामला इतना सादा नहीं था जितना दिखाई दे रहा था। वो उल्टे कदमों मस्जिद में चला गया तो वो भी आसाब ढीले करके इंतज़ार करने लगी। मस्जिद के स्पीकर से इमामत के कलमात बुलंद हो रहे थे। जो नमाजी नमाज से रह गए थे वो भागते हुए मस्जिद की तरफ जा रहे थे। वो भी चलते हुए दरख्तों के साए तले आन खड़ी हुई। वहाँ सयाह मैट बिछा के खाना निकाल रहे थे। यहाँ छोटी सी पिकनिक मनाई जा रही थी। मैट पे मुख्तलिफ लवाजमात पड़े हुए थे। अंग्रेज़ सयाह घुटनों तक आते शॉर्ट्स और बगैर आस्तीन वाली जर्सी शर्ट्स में मलबूस थे, जबकि उनकी खवातीन ने मुकम्मल कपड़े पहने हुए थे। मस्जिद के अदब के लिए औरतों ने अपने स्कार्फ सर पर कर रखे थे। शाही मस्जिद 1924 में शुजाउल मुल्क मलिक ने बनाई थी, जो एक दौर में इस इलाके की सबसे बड़ी मस्जिद थी और जहाँ लोग जोक दर जोक नमाज पढ़ने के लिए आते थे। अब ये मस्जिद एक तारीखी वर्सा बन के रह गई थी, जहाँ नमाजें तो होती थीं, लेकिन अब यहाँ सयाहों की तादाद नमाजियों से ज़्यादा होती थी। वो लॉन में टहल रही थी। उसे इर्द गिर्द से दिलचस्पी नहीं थी, हालांकि इस कदर शदीद गर्मी में
ठंडी हवाएं चल रही थीं और मुर्दा जानों में जिंदगियां दौड़ रही थीं। परिंदे भी आसमानों पे उड़ रहे थे और शाही मस्जिद की गुंबदों पे मौजूद कबूतर भी लॉन में चुगने आते और फुर्त से उड़ जाते। यहाँ की फिजा में एक इल्हामी सुकून था, एक कल्बी इत्मीनान। नमाज हो चुकी थी, नमाजी बाहर निकल रहे थे। जब रश खत्म हो गया तो उसने मुनीब खान को अपनी तरफ आता हुआ देखा। वो नीली शलवार कमीज पहने, शॉल कंधे पर रखे, पैरों में खेड़ियां पहने, जिनके हुक खुले हुए थे, इस तरफ आ रहा था। उसके करीब आके वो रुक गया, एक जासूसी नजर यहाँ वहां डाली, फिर उसको देखा। चलो मादाम, पीछे खान आपका इंतजार कर रहा है, मुनीब ने कहा। वो उसके ताक़ुब में चल पड़ी। वो उसे सीधा शाही मस्जिद ले गया। मस्जिद के दहाने रुक के उसने अपने जूते उतार दिए और नंगे पैर मस्जिद में दाखिल हुई। इस दहाने दरवाजे के ऊपर गुंबद था और ये दीवारें जिस कदर नक्शो निगार से सजी हुई थीं, देख के अंदाजा होता था कि किसी नवाब ने बनाई हैं। मस्जिद की सतह सफेद संगे मरमर की थी, जिनकी दरमियानी लकीरें बहुत वाज़े खींची गई थीं। सतह ठंडी और गर्म बैक वक्त थी। जहाँ छाया पड़ रही थी वो जगह ठंडी थी और जहाँ धूप की किरणें पड़ रही थीं वो सतह सतह दहक रही थी। मस्जिद के सामने दाएं-बाएं बरामदों की तरह राहदारियां थीं, जिनके पीछे कमरे थे। इस बरामदे के सतून सब्ज रंग के थे, वहां अभी तक नमाजी मौजूद थे। वो मुनीब के पीछे चलती मस्जिद के सदर दरवाजे के सामने एक मुस्ततील छोटे से दरवाजे से बाहर निकल गई। इस तरफ दरियाए चित्राल का शोर बहुत वाज़ेह सुनाई दे रहा था। उसे दरिया के ऐन दहाने पर गाज़ान नजर आया, लेकिन वो अकेला नहीं था। वहां 3 लोग और भी थे। एक ऊंची और मजबूत शख्सियत हाथ पीठ पे बांधे गर्दन उठा के दरिया को देख रही थी। अपना मसनूई हाथ उन्होंने पुश्त पे बांध रखा था। वो जिस सी करीब आई। खान जी, गाज़ान ने धीरे से उनको मुखातिब किया। वो आहिस्ता से पलटे, पेशानी तनी हुई थी, जबड़े भेंचे हुए थे, आंखों में अजीब सा इश्तियाल था। अस्सलाम वालेकुम, वो नर्वस हुए बगैर बोली। वालेकुम अस्सलाम, आवाज़ अंदाज से भी ज्यादा गंभीर और भारी थी। गाज़ान उनके पीछे खड़ा था, पैंट की पॉइंचे हनूस वैसे ही ऊपर थे। मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। करो, वो सर्द मोहरी से बोले। उनके ओकब में दरियाई चित्राल तक मस्जिद की सीढ़ियां उतरी हुई थीं, शायद वजू के लिए। दरिया का पानी शुर शुर बह रहा था। पीछे आबादी थी और कहीं दूर पहाड़ दिखाई दे रहे थे। आपने मुझे वापस भेजने का फैसला कैसे किया है? आप जानते हैं कि मैं एक कॉन्ट्रैक्ट से आई हूँ। जब तक वो पूरा नहीं होता मैं यहाँ से नहीं जा सकती। उसने कहना शुरू किया। यूसुफ खान ने नजरों से एक मुलाजिम को इशारा किया। मुलाजिम आके आया। अपने वेस्ट कोट से एक फूला हुआ खाकी लिफाफा बाहर निकाला और इबादा की तरफ बढ़ाया। ये रख लो, तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट का दुगना पैसा। हमें तुम्हारी जरूरत नहीं, अब जाओ यहाँ से। इबादा को लगा किसी ने जोरदार थप्पड़ मारा हो। उसकी सफेद आंखों में यकायक तैश उतरा। मुझे पैसे नहीं चाहिए। उसने लिफाफा दूर उछाल दिया। मैं यहाँ पैसे कमाने नहीं आई थी, मैं इलाज करने आई थी और वो करना चाहती हूँ। कल रात 2 घोड़ों को मार के तुमने अच्छा इलाज किया है डॉक्टरनी, शुक्रिया। उन्होंने चोट की। कल रात घोड़े मेरी वजह से नहीं मरे, कितनी बार बताऊं? वो झुंझला गई। यूसुफ खान के चेहरे पर इस्तेजाइया मुस्कुराहट उभरी। आपने उन दोनों घोड़ों को टीके नहीं लगाए थे? इबादा का माथा ठिनक गया। क्या मतलब? क्या कहना चाहते हैं आप? उसकी आंखों में तैश उतरा। गाज़ान, समझाओ इन्हें कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। उन्होंने राजदाराना तहक्कुम से गाज़ान को देखा। गाज़ान ने पहलू में पकड़ी फाइल से सफ़ेद कागज़ बाहर निकाला और भारी कदमों से हुए इबादा के पास आया। उसने कागज़ आगे किया। इबादा ने उलझे हुए कागज़ थाम लिया। गाज़ान ताबेदारी से पीछे हट गया। उसका चेहरा बुझा हुआ था। वहां सफ़ेद किरतास पर काली रोशनाई से कुछ इबारतें लिखी थी, अंग्रेजी में, बाएं से दाएं जाती हुई। एक लंबा पैरा था। वो जैसे जैसे पढ़ती गई दिल बेयकीनियों में गिरता गया। अपना आप एक गड्ढे में गिरता हुआ महसूस हुआ। उसने झटके से सर उठाया। ये झूठ है, वो दबी दबी चिल्लाई। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। क्या आपने घोड़ों को टीके लगाए थे? उन्होंने दो टोक लहजे में पूछा। हाँ, मगर वो आपको बीमारी मालूम थी जो आपने टीके लगाए? मैंने वो वो मिनमिनाई। मालूम थी या नहीं? यूसुफ खान गुर्राया। उसके साथ खड़े मुलाजिम घबरा कर पीछे हटे। दूर कहीं दरख्तों पर मौजूद परिंदों की डार उड़ी थी। उसका दिल हलक को उछला, लेकिन खुद को कंपोज किया और धीरे से नफी में सर हिलाया। फिर आपने टीके क्यों लगाए? लेमिनस के टीके थे वो घोड़ों को कुछ नहीं करते। जवाबन वो तेजी से बोली। फिर मेरे वही घोड़े क्यों मरे जिनको आपने टीके लगाए थे? उन्होंने दू बदू पूछा। मैं नहीं जानती, लेकिन ये कागज झूठ है। उसने कागज नुमाइशी अंदाज में लहराया। इसमें जो लिखा है गलत लिखा है। लेमिनस के टीके किसी भी घोड़े को कुछ नहीं करते।
وہ لیمنس نہیں، زہر تھا۔ آپ چاہے جو کہیں مادام، آپ نے زہر کے ٹیکے لگائے ہیں۔ میں کیوں زہر کے ٹیکے لگاؤں گی؟ وہ حواس باختہ ہو گئی۔ مجھے افسوس ہو رہا ہے خان صاحب، آپ اپنی غلطی نہیں دیکھ رہے۔ آپ مجھے مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں۔ میری صحت جرم کو درست نہیں مانتی۔ آپ اس طرح مجھ پر الزام نہیں لگا سکتے۔ وہ سخت لہجے میں بولی، آنکھیں عزیمت سے بھر گئی تھیں۔ یوسف خان نے گہری سانس لی۔ وہ یہاں کوئی شور ہنگامہ نہیں کر سکتے تھے۔ یہاں ان کے ساتھ بلتی مہمان تھے۔ وہ عبادہ کو زیادہ وقت نہیں دے سکتے تھے، اس لیے بات ختم کرنے کے لیے وہ مصلحت بھری آواز میں کہنے لگے، آپ ابھی بچی ہیں، نہ سمجھ ہیں، نہ بالغ ہیں۔ آپ کو مزید مشق کی ضرورت ہے۔ جب میں نے طارق سے بات کی تو اسے کہا کہ وہ ایک قابل اور تجربے کار ڈاکٹر کو بھیج رہا ہے۔ مجھے لگا کہ واقعی کوئی ایسا ہوگا جو اس نے اتنے پختہ یقین سے کہا ہے، لیکن جب معلوم ہوا کہ آپ تو ایک لڑکی ہیں جس کی عمر بمشکل 25-26 سال ہے، مجھے مایوسی ہوئی۔ میں نے طارق کو فون کیا کہ اس نے کس کو بھیجا ہے۔ اس نے آپ پر پورا اعتماد ظاہر کیا، تو مجھے بھی تھوڑی تسلی ہوئی، لیکن آپ نے، ان کی آواز آہستہ آہستہ دب گئی، مایوس کر دیا۔ اب تک گھوڑے زندہ تو تھے، مجھے تھوڑی ہی صحیح امید تو تھی کہ ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن آپ نے میری امیدوں پہ پانی پھیر دیا ہے۔ اب میں مزید خطرہ مول نہیں لے سکتا۔ آپ گھوڑوں کا علاج چھوڑ دیں۔ یہ بات سچ تھی کہ اسے مکمل بیماری معلوم نہیں تھی، لیکن وہ بالکل بھی نہیں جانتی تھی۔ یہ بات بھی غلط تھی۔ اس کے علاج کی مثال ایسی تھی کہ بخار والے مریض کو درد کم کرنے کے لیے پیناڈول دی جائے۔ اب پیناڈول سے کس کی موت ہوگی؟ لیکن یہاں اس کے پاس اپنی بات ثابت کرنے کے لیے ثبوت نہیں تھے، اور جن سے وہ ثابت کر سکتی تھی، یعنی ٹیسٹ اور تھراپی، تو وہ سہولیات بھی نہیں تھیں۔ اگر ہوتیں تو وہ اس مقام پہ آتی؟ اس کے تجربے پہ سوال اٹھتا۔ میں نے بہت چاؤ، بہت مان، بہت لگن اور بہت ذمہ داری سے گھوڑوں کا علاج کیا ہے۔ میں نے سارے دن گزارے ہیں ان کے پاس، اور آپ لوگوں نے میری نیت اور میرے ارادوں پہ اتنا گھٹیا شک کیا۔ مجھے افسوس ہو رہا ہے۔ میں لا کر دیتی ہوں وہ ٹیکے آپ کو، آپ کسی بھی ڈاکٹر کو دکھا دیں۔ وہ لیمینس کے ٹیکے تھے، صرف لیمینس کے۔ عبادہ کا وجود بکھر گیا۔ اتنی شرمندگی اسے کبھی نہیں ہوئی تھی جتنی آج یہاں ان کے سامنے ہو رہی تھی۔ وہ جس بھی بیماری کے ٹیکے تھے، آپ کو اس وقت تک نہیں لگانے چاہیے تھے جب تک آپ کو ان گھوڑوں کی بیماری معلوم نہ ہو جاتی۔ بیماری جانے بغیر آپ نے خود سے جو ٹیکے لگائے، انہوں نے ان کی جان لی ہے۔ کیا معلوم وہ اس بیماری سے مرے ہوں جو پچھلے 1 ماہ سے ان کو ہے۔ وہ تیزی سے اپنے دفاع میں بولی۔ اگر ایسا ہوتا، وہ ایک قدم آگے آئے اور تیز چپتی نظروں سے عبادہ کو دیکھا، تو باقی 4 کیوں بچے، مادام ویٹنری؟ عبادہ خاموش ہو گئی۔ یوسف خان کی بات ٹھیک تھی۔ جب سارے گھوڑے ایک رات ایک مقام پر اس بیماری کا شکار ہوئے تھے تو 3 دن پہلے وہ 2 گھوڑے ہی کیوں مرے؟ اصولاً تو سب کو مرنا چاہیے تھا۔ ک- کیا معلوم ان کی امیونٹی ہی اتنی ہو؟ اس نے کمزور سا جواز پیش کیا۔ امیونٹی؟ مطلب اپنی غلطی چھپانے کے لیے بچی، آپ اب ہمیں بے وقوف بنانا چاہتی ہیں؟ انہوں نے سر کو خم دیا۔ ایسی بات نہیں ہے، وہ برا مان کے تیزی سے بولی۔ میں گھوڑوں کو ہسپتال لے کے جانا چاہتی ہوں۔ مجھے ان کی بیماری بہت موذی لگتی ہے۔ اگر آپ نے ان کو یہاں رہنے دیا تو یہ وقفے وقفے سے مرتے چلے جائیں گے۔ کوئی بھی ویٹ آ کے ان کو ٹھیک نہیں کر سکے گا۔ یوسف خان کے ماتھے پر بل پڑے۔ گھوڑے یہاں سے کہیں نہیں جائیں گے۔ ان کا انداز دو ٹوک تھا۔ پھر علاج کیسے کریں گے آپ؟ عبادہ نے سینے پہ ہاتھ باندھ لیے۔ ہوا سے اس کا دوپٹہ اوڑھ کے کندھوں پہ آ گیا تھا۔ یہاں ایک ویٹ کیا کیا لے کے آ سکتا ہے؟ پورا ہسپتال تو آپ لانے سے رہے۔ کنویں کو پیاسے کے پاس کب تک لے جائیں گے، بتائیں مجھے۔ اس کی فکر آپ نہ کریں، میں ہی کروں گی۔ اس نے درستی سے بات کاٹی۔ میں ہی فکر کروں گی خان صاحب۔ مجھے لگا تھا پہلے ویٹس بے وقوف ہیں جو انہوں نے ٹیسٹ نہیں کرائے، اس لیے وہ چلے گئے، مگر کل پتہ چلا کہ آپ نہیں کرانا چاہتے تھے، تو میں حیران رہ گئی۔ گھوڑوں کو آپ اپنی عزت اور نام سے جوڑ دیں گے، اس کا اندازہ نہیں تھا مجھے۔ میرے لیے یہ بات ناقابل یقین ہے۔ آپ کے یقین کی کسی کو ضرورت نہیں ہے، آپ مت کریں یقین، آپ گھوڑوں کا علاج چھوڑ دیں۔ وہ قطعیت سے بولے۔ میں ان کا علاج کرنا چاہتی ہوں کیونکہ میرے لیے وہ گھوڑے اور ان کی زندگی عزیز ہے۔ وہ لجاجت سے بولی۔ غازان نظریں جھکائے سن رہا تھا۔ آپ کے لیے گھوڑوں کی زندگی عزیز ہوتی تو ان کی جانوں کا خطرہ لیتی آپ؟ عبادہ لب کاٹنے لگی۔ اسے تجربہ ضرور کیا تھا، لیکن وہ تجربہ پورے علم میں لا کر کیا تھا۔ ایک ان پڑھ اگر کسی بیمار کو پیناڈول دیتا ہے تو ان پڑھ یہ جان کر دیتا ہے کہ یہ پین کلر ہے۔ عبادہ کو بیماری معلوم نہیں تھی، لیکن اسے اتنا یقین تھا کہ لیمینس اگر ہوا تو گھوڑے ان ٹیکوں سے ٹھیک ہو جائیں گے، اور اگر نہیں ہوا تو بھی یہ دوائی ان پر برا اثر نہیں کرے گی۔ سر، مصلحت سے کہتی وہ قریب آ گئی۔ پیچھے شاہی مسجد کے کبوتر اڑ رہے تھے۔ آسمان میں دور دور تک بادل چھائے ہوئے تھے۔
لیمنس کے ٹیکوں سے گھوڑوں کی جان نہیں جاتی، یقین کریں۔ میں کم عمر ضرور ہوں، لیکن میں نے اپنے کیریئر کے 7 سال ان گھوڑوں کا علاج کیا ہے۔ میں نے ہر طرح کے گھوڑے، ہر طرح کی بیماری کا تجربہ کیا ہے۔ میں جانتی ہوں آپ کے گھوڑوں کو کیا ہوا ہے۔ یوسف خان کی آنکھوں میں حیرت سی ابھری۔ آپ کے گھوڑوں کو سیلیبرل ایڈیزیا ہوا ہے۔ یہ ساری نشانیاں سیلیبرل ایڈیزیا کی ہیں۔ اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم اسپتال جا کے ان کے ٹیسٹ اور علاج شروع کر دیں گے۔ اس نے پر امید نظروں سے انہیں دیکھا۔ آپ کو بیماری پتہ چل گئی ہے؟ انہوں نے تعجب سے پوچھا۔ نہیں، مگر میں اور میری ٹیم کو لگتا ہے کہ یہی بیماری ہے ان کو۔ وہ ہلکی ہلکی الجھن سے بولی۔ بیماری ہے یا نہیں ہے؟ انہوں نے دو ٹوک سوال کیا۔ ہمارا انداز ہے کہ یہ مادام آپ کے اندازے نے پہلے ہی 2 گھوڑوں کی جان لے لی ہے، ہم آپ کے اندازے پر نہیں چل سکتے۔ ہمیں سپاٹ سے جواب دیجیے، گھوڑوں کو یہ بیماری جو آپ بتا رہی ہیں یہ ہے یا نہیں؟ بس، انہوں نے قطعیت سے پوچھا۔ ہمیں گھوڑے ہسپتال نہیں جائیں گے۔ انہوں نے رکھائی سے اس کی بات کاٹی۔ آپ کو لگتا ہے کوئی ایسا ویٹ آئے گا جس کا تعلق کو کاف سے ہوگا اور وہ اپنے سلیمانی قالین پہ بیٹھ کے یہاں آئے گا اور گھوڑوں پہ جادوئی چھڑی گھما کے کہے گا ٹھیک ہو جا، اور آپ کے گھوڑے دھنا دھن دوڑنے لگیں گے؟ عبادہ تیورا گئی۔ مادام، مجھ سے بحث مت کریں۔ آپ نے 2 گھوڑوں پر تجربہ کر کے انہیں مار دیا ہے، ہمارے لیے یہی نقصان بہت تھا۔ اب آپ مہربانی کریں یہاں سے جائیں، ہم کوئی اور ڈاکٹر لے آئیں گے۔ عبادہ گھائل انداز میں مسکرائی۔ میرا کیا ہے خان صاحب، گھوڑوں سے دور کیا رہنا، میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ میرے پاس میرے مریض بہت ہیں، آپ پیسوں کی بات کرتے ہیں۔ میرا بھائی بزنس مین ہے، ہم اتنے غریب نہیں کہ چند پیسوں کے لیے لاہور سے چترال کا سفر کریں۔ اور آپ شاید اس بات پر یقین نہ کریں، لیکن یہ سچ ہے کہ میں اپنی فیملی سے لڑ کر یہاں تک آئی ہوں۔ میرا بھائی اس کے حق میں نہیں تھے، لیکن میں نے منت کی، سماجت کی، مار کھائی۔ کوئی دوسرا ویٹ آپ کے لیے اس حد تک نہیں جائے گا۔ میں آپ کو اپنے احسان نہیں گنوا رہی، میں بس اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ پلیز یہ انا اور یہ ضد چھوڑ دیں۔ گھوڑے مر جائیں گے تو یہ انا کس کام آئے گی؟ کل رات 2 مر گئے نا، کیا ملا آپ کو ان سے؟ کچھ نہیں، سوچیں، تحمل سے سوچیں آپ کیا کر رہے ہیں۔ وہ رسان سے کہتے ہوئے خاموش ہو گئی۔ جبکہ آپ اس عزت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں جو دوسروں کے ہاتھوں میں دے کے آپ اس امید پر بیٹھے ہیں کہ وہ اس کی حفاظت کریں گے، اس کو برقرار رکھیں گے۔ عزت دینے والا اللہ ہے، انسان نہیں۔ اگر انسان عزت دے سکتا تو سبھی بادشاہ ہوتے، کوئی فقیر نہ ہوتا۔ اس لیے اپنی توانائی دوسروں پر ضائع نہ کریں، بیماری کسی کو بھی ہو سکتی ہے۔ میرے بعد جو بھی آئے گا وہ بھی یہی شکایت کرے گا کہ گھوڑوں کو اسپتال لے کے جائیں، تب آپ اس کو بھی بھیج دیں گے، لیکن کب تک ایسا کریں گے؟ کتنے ڈاکٹرز کو واپس کریں گے؟ گھوڑے میرے ٹیکے سے بھلے نہ مرے ہوں، لیکن ایسے بیٹھے بٹھائے مر جائیں گے۔ آپ کے یہ گھوڑے بہت قیمتی ہیں، ان کی قیمت کروڑوں میں ہے۔ آپ خود کو کروڑوں کا نقصان دیں گے؟ چلے، پیسوں کی کمی نہیں ہوگی آپ کو، لیکن اس خواری، اس اذیت اور اس کوشش کا کیا جو مہابت خان اور آپ کے ملازموں نے کی ہے، جنہوں نے ان چھوٹے سے گھوڑوں کو پال پوس کے بڑا کیا؟ مہابت خان وہاں بخار میں تپ رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ آپ لوگوں کو فرق نہیں پڑتا، آپ لوگ گھوڑوں پہ فراغت میں سوار ہونے والے لوگ ہیں۔ لیکن اس کا کیا؟ اس نے تو بچوں کی طرح پالا تھا، اس کا نقصان اور اس کے غم کو کون سا گھوڑا ریپلیس کرے گا؟ عبادہ نے باری باری سب کو دیکھا۔ ہم دوسرا ڈاکٹر ڈھونڈ لیں گے، اب آپ گھوڑوں سے دور رہیں گی۔ میں آپ کو شندور دیکھنے کی دعوت دیتا ہوں، لیکن اگر آپ نہیں دیکھنا چاہتی تو آپ چلی جائیے گا، میں ٹکٹس بھجوا دوں گا۔ پھر مجھے بھیجنے والی بات، اس کا جی بھرا گیا۔ عبادہ غازان اس کی طرف بڑھا۔ آئی ایم سوری فار وٹ؟ اس نے متورم آنکھیں اس کی طرف اٹھائیں۔ آپ کیوں سوری کر رہے ہیں؟ انہوں نے صرف میری تصدیق نہیں کی، آپ کی ہے، کیونکہ آپ مجھے لائے ہیں۔ یہ میری نالائکی نہیں ہے، آپ کی نالائکی بھی ہے۔ آپ کو پہچان نہیں اچھے ڈاکٹرز کی۔ آپ نہیں لا سکتے لافانی قوتوں والے ڈاکٹرز جو منتر پھونک کر مریضوں کو ٹھیک کرتے ہوں۔ آئی ایم ریئلی سوری، مجھے نہیں پتا یہ کس نے کیا ہے، ٹرسٹ می۔ وہ بہت دکھی ہو رہا تھا۔ جس نے بھی کیا ہے کیا فرق پڑتا ہے، میری بے عزتی تو ہو گئی نا۔ جھوٹی رپورٹس لا کر آپ لوگوں نے میرے تجربے، میری ڈگری اور میری صلاحیتوں پر سوال تو اٹھا دیا ہے نا، یا نہیں؟ وہ گلا کرنے والے لہجے میں بولی، گلا روندھ رہا تھا۔ میں پتہ کرتا ہوں کس نے یہ کیا ہے۔ کوئی ضرورت نہیں۔ اس نے ہاتھوں کی پشت سے آنکھوں سے آنسو صاف کیے اور غازان کو چھوڑ کے آگے آئی۔ آپ نے میری خدمت کی، میری مدد کی، شکریہ، میں مشکور ہوں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، میں نے ان گھوڑوں کو نہیں مارا۔ میں نہیں جانتی کس نے آپ کو یہ بات کہی ہے، لیکن جس نے بھی کہی اس کے مفاد بالکل بھی مثبت نہیں ہے۔ وہ بتانے لگی، ایک لڑکی جو لاہور سے پہلی بار چترال آئی، پہلی بار اس علاقے، اس کے لوگوں سے ملی، آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اس نے اپنے مفاد کے لیے گھوڑوں کو مارا؟
وہ استہزائی انداز میں ہنسی۔ کون سا مفاد ملا مجھے؟ کیا کیا حاصل کر لیا ہے میں نے یہ سب کر کے؟ بتائیں مجھے۔ یوسف خان گہری گہری سانسیں خارج کر رہا تھا۔ خان صاحب، میرا آپ کو مشورہ ہے۔ اس نے حلق سے زہر نیچے اتارا۔ بجائے اس کے آپ علاج پہ توجہ دیں۔ آپ اس بات کی کھوج لگائیں کہ گھوڑوں کو یہ بیماری ہوئی تو ہوئی کیسے۔ میرے خیال سے آپ کو علاج سمجھ آ جائے گا۔ کروفر سے کہتی پلٹ گئی، پھر جاتے جاتے رکی۔ اور ہاں، دوسرا جو بھی ویٹ آئے گا اس کے آنے سے پہلے یہاں ایک ویٹ ہسپتال، اس نے انگلیوں پر گنا، ایک لیبارٹری اور ایک فارمیسی بنا دیجیے گا، اس کو آسانی ہوگی۔ وہ ان پہ تنفر بھری نظر ڈال کے پلٹ گئی۔ جاتے ہوئے اس کا دوپٹہ زمین چھو رہا تھا۔ وہ ہاتھ کی پشت سے آنسو صاف کر رہی تھی۔ سفید کاغذ کی جھوٹی رپورٹ کا آسان کے قدموں میں مٹی سے اٹ چکی تھی۔ اس کی آواز وہاں کھڑے ہر فرد کو کئی ساتوں تک سنائی دی تھی، پلٹ پلٹ کے، گونج گونج کے، جیسے ضمیر کی آواز ہو۔ غازان نے جھک کر وہ کاغذ اٹھایا اور مٹی صاف کی، پھر اسے فائل میں رکھا اور مڑا۔ یوسف خان دو انگلیوں سے پیشانی سے ہلا رہا تھا، آنکھیں بند تھیں۔ گھوڑے اب ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ اگلے ہفتے شندور ہے، ہم خسارے میں جا رہے ہیں۔ خان جی، غازان کو لگا ان کی طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ وہ بے چینی سے ان کے قریب ہوا۔ تم اب اس بدنامی کا سدباب کرو، کچھ کرو کہ یہ مصیبت ٹل جائے، ہم بلتیوں کے سامنے رسوا نہ ہو جائیں۔ وہ بہت تھکے ہوئے لہجے میں کہہ رہے تھے، ان کے اونچے شانے سکڑ گئے تھے۔ خان جی، آپ فکر نہ کریں، میں کچھ نہ کچھ کر لوں گا۔ مجھے تسلی دو غازان کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ بہت ٹوٹ گئے تھے۔ غازان نے ان کے کندھے پر نرمی سے ہاتھ رکھ دیا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا خان جی، آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ اس طرح تو آپ خود کو بیمار کر دیں گے۔ پلیز اپنی صحت کی پرواہ کریں، باقی معاملات میں دیکھ لوں گا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا نا؟ بڑی ہی کمزور تسلی مانگی۔ انشاءاللہ، بھروسہ کریں مجھ پر۔ وہ گھائل انداز میں مسکرایا۔ تم پر ہی تو بھروسہ ہے میرے بچے۔ انہوں نے نرمی سے اس کا چہرہ تھپ تھپایا۔ تم تو میری ڈھال ہو، تم نہ ہوتے تو آج میں بلتیوں کے سامنے سینہ تان کے کھڑا نہ ہوتا۔ یہ تمہاری دلیری ہے جو مجھے ہر بار خود پہ فخر کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ انہوں نے اس کے شانوں کے گرد ہاتھ مائل کرتے ہوئے کہا۔ غازان تکان سے مسکرا دیا۔ عصر کا وقت تھا، سورج ڈھل رہا تھا، آسمان پر نارنجی روشنی چھائی ہوئی تھی۔ سرد مگر مدھم ہوا کی لہروں پر پرندے اڑتے ہوئے گھروں کو جا رہے تھے۔ اس کی جیپ ایون کی کھنڈل سڑکوں پر چل رہی تھی۔ ڈرائیور بیک ویو میں اس کو روتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ وہ ٹوٹ چکی تھی، بکھر چکی تھی۔ یہاں سے جانا اس کے لیے ناکامی نہیں تھی، ایک شکست تھی۔ وہ میدان جنگ میں لڑے بغیر ہار مان کے واپس آنے والی وہ سپاہی تھی جس کے لیے اس کا قبیلہ دروازوں میں ہار لیے نہیں کھڑا تھا۔ ان کے ہاتھوں میں پتھر تھے۔ وہ اس پر تھوک رہے تھے، اس کو کوس رہے تھے۔ اسے احمد کی آواز اپنی پشت پہ سنائی دی۔ وہ اس پہ ہنس رہا تھا۔ اس کے ہسپتال والے اس کو بزدل بزدل کہہ رہے تھے۔ وہ لاکھ صفائیاں دے رہی تھی لیکن وہ نہیں مان رہے تھے۔ مسجد سے حویلی تک کا سفر اس نے ایسے کیا جیسے پیروں میں بیڑیاں لگی ہوں اور یہ بیڑیاں اس کے گوشت میں چبھ رہی تھیں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کے روئی تھی۔ اماں ابا کی شدت سے یاد آ رہی تھی اور خود پہ بے حد غصہ بھی۔ اگر وہ روک رہے تھے تو عبادہ کو رک جانا چاہیے تھا، اسے بات مان لینی چاہیے تھی۔ ماں باپ خدا نہیں ہوتے لیکن پتہ نہیں کیوں ہر بار مستقبل کی پیش گوئیاں صحیح کر لیتے ہیں۔ کیوں ہمارے ساتھ ہر بار وہ جاتا ہے جس سے وہ ہمیں بچنے کی ترغیب کرتے ہیں۔ وہ نازوں اور لاڈوں میں پلی لڑکی تھی، اسے کبھی دنیا کی ٹھنڈی بے رحمی کا سامنا نہیں کیا تھا۔ سر طارق سے لے کر کمیونٹی کی جان پہچان والی لڑکیوں تک سب کے لہجے عبادہ کے ساتھ نرم اور مدھم ہی تھے۔ وہ مرد گھراتے بھی ہیں، ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں اور مجبور بھی کر سکتے ہیں۔ ان سب باتوں سے وہ پہلی بار آشنا ہو رہی تھی۔ وہ احمد کا شمار دنیا کے ظالم لوگوں میں کرتی تھی لیکن ظالم کیسے ہوتے ہیں اسے یہاں آ کر پتہ چلا تھا۔ یہاں کی عورتیں کس طرح مشینوں کی طرح کام کرتی ہیں اور یہاں کے مرد کس طرح اسلحے کی نمائش کر کے اپنی طاقت اور غرور کی نمائش کرتے ہیں، اسے پہلی بار دیکھا تھا۔ شاہی مسجد سے حویلی تک کا فاصلہ 45 منٹ کا تھا۔ ان 45 منٹوں میں ایک دفعہ بھی اس کے آنسو سوکھ نہ پائے تھے۔ حویلی پہنچ کر اسے تیزی سے آنسو پونچھ لیے۔ وہ کسی کو بھی بتانا نہیں چاہتی تھی کہ اس پر کیا قیامت گزر رہی ہے۔ اسے آنکھیں اتنی سختی سے دبائیں کہ بچے ہوئے سارے آنسو نچوڑ لیے۔ اپنے کمرے میں آئی تو اسے گل ملی جو صوفے پہ آڑی ترچھی لیٹی، ایک ہاتھ پہ پلیٹ رکھے، دوسرے ہاتھ میں کانٹا پکڑے آم کے چوکور ٹکڑے کھا رہی تھی۔ کتاب اس کی گود میں پڑی ہوئی تھی، وہ پڑھتے ہوئے ہنس رہی تھی۔ عبادہ کو آتا دیکھا تو مسکرائی۔ خیریت، اتنی جلدی آ گئی؟ ہاں، میرا کام ختم ہو گیا ہے، وہ تکلف سے مسکرائی۔ اوہ گڈ، گل نے تحسین بھرے انداز میں کہا۔ عبادہ خود کو کھینچتی ہوئی بیڈ تک لائی، اپنا دوپٹہ ہٹا کے بیڈ پہ رکھا، فون چارج پہ لگایا۔ اس کا دل بہت اداس تھا۔ عبادہ، آپ نے کولڈ کمفرٹ فارم
ناول پڑھا ہے؟ اسٹیلا گبن کتنا اچھا ہے، فلورا کا کردار کتنا مزے کا ہے، وہ خوشی سے کہہ رہی تھی جبکہ عبادہ کو کسی اور چیز کی ٹینشن تھی۔ ہاں پڑھ لیا ہے، وہ مختصر جواب دیتی واش روم میں گھس گئی۔ کچھ دیر وہاں رہنے کے بعد اس نے اپنے بیگ باہر نکالے اور کھینچتے ہوئے بیڈ تک لائی۔ گل نے چونک کے اسے دیکھا۔ عبادہ الماری میں لڑکی اپنے تمام کپڑے بھی باہر لے آئی تھی، اب بیڈ پہ بیٹھ کے انہیں تہہ لگا رہی تھی۔ کیا ہوا، پیکنگ کر رہی ہو یا مجھے غلط فہمی ہو رہی ہے؟ گل نے تذبذب سے پلکیں جھپکی۔ پیکنگ کر رہی ہوں، عبادہ نے ٹھنڈی سانس لی۔ گل نے یکدم ٹانگیں سمیٹی اور جھٹ سے سیدھی ہو گئی، پلیٹ میز پہ رکھی اور اس کے پاس آئی۔ کیا مطلب؟ میرا وقت ختم ہو گیا ہے، یوسف خان کوئی اور ڈاکٹر ہائر کر رہے ہیں، اسے کپڑوں کو بیگ میں رکھتے ہوئے سرسری سے کہا۔ مگر کیوں، آپ تو ابھی ابھی آئی تھیں، وہ فکر مندی سے پوچھ رہی تھی۔ ابھی آئی تو ابھی جا رہی ہوں، وہ مسکرائی۔ ایک منٹ، گل پزل ہوئی، پھر اس کے ہاتھوں سے کپڑے لے کے ایک طرف رکھے، بیگ کو پیچھے دھکیلا، اپنے لیے اس کے برابر میں جگہ بنائی اور اس کی طرف رخ موڑ کے بیٹھ گئی۔ اب بتاؤ کیوں جا رہی ہو؟ عبادہ کو لگا جیسے کسی نے دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا ہو، وہ گل کی آنکھوں میں دیکھ کے خود کو سچ بولنے سے باز نہیں رکھ سکی۔ اس نے نم سی سانس کھینچی، وہ ایک کڑوا گھونٹ نکلا، آنکھیں نم ہو گئیں۔ کیا ہوا ہے بتاؤ مجھے، گل پریشانی سے اسے دیکھنے لگی۔ گھوڑوں کے بارے میں حویلی میں کسی کو نہیں بتانا، گل کو بھی نہیں۔ کہیں سے غازان کی آواز آئی۔ کچھ نہیں، اس نے خود پر قابو کرتے ہوئے واپس کپڑے اٹھائے اور تہہ لگانے لگی۔ کچھ تو ہوا ہے، اس رات غازان گھبرایا ہوا آیا تھا اور آج تم جا رہی ہو، کچھ ہوا ہے کیا تم دونوں کے بیچ؟ کیا اس نے تمہیں جانے کا کہا ہے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور سمجھ لیتی اس نے تیزی سے کہا۔ پھر گل بے قرار تھی۔ بس ایسے ہی کانٹریکٹ ختم ہو گیا ہے، وہ آنسو روک کے بولی۔ اس کا دل پھٹ رہا تھا، اس وقت ایک کندھا چاہیے تھا جس پہ وہ اپنی بے عزتی اور اپنی تضحیک کے سارے آنسو نکال لیتی۔ اسے ایک گرم اور نرم تھپکی کی ضرورت تھی۔ گل اس کا چہرہ غور سے دیکھ رہی تھی، وہ بڑی مشکل سے اپنے تاثرات کو نارمل رکھنے کی صحیح کر رہی تھی۔ ایک جوڑا طے کرنے کے بعد اس نے بیگ میں رکھ دیا، پھر دوسرے کو اٹھایا تو گل نے ہاتھ تھام لیا۔ عبادہ، وہ گمبھیر لہجے میں بولی، آپ نے آخری بار جھوٹ کب بولا تھا؟ عبادہ نے چونک کے اسے دیکھا۔ کیا مطلب، آخری بار جھوٹ کب بولا تھا؟ میں جھوٹ نہیں بولتی، اس نے ہلکے سے ہاتھ چھڑا لیا۔ میں بتاؤں کب بولا تھا؟ گل نے سنجیدگی سے کہا۔ عبادہ جھیم کی۔ کب؟ اس رات کو جب میں نے پوچھا گھوڑے کیسے ہیں۔ اس نے تیزی سے اسے دیکھا۔ میں نے سچ ہی کہا تھا، وہ برا مان گئی۔ بلا شبہ، لیکن ہیرا پھیری کر کے، یہ چھپاتے ہوئے کہ دو گھوڑے مر چکے ہیں۔ اس کا تہہ لگاتا ہاتھ ہوا میں معلق ہو گیا، چہرے پر ایک رنگ سا گزرا۔ مس عبادہ، مجھے سب پتا ہے، یوسف خان جی نے آپ پر گھوڑوں کو مارنے کا الزام لگایا ہے اور وہ کھڑی ہوئی، سائڈ میز کی دراز سے ٹکٹس نکالی۔ یہ دیے ہیں واپسی کے لیے۔ گل کو اپنے کمرے میں آنے والی ہر نئی چیز اور جانے والی ہر چوری شدہ چیز کا ہمیشہ علم ہوتا تھا، اس کی نظروں سے کوئی نہیں بچ سکتا تھا۔ عبادہ نے نظریں چرا لی۔ میں نے گھوڑوں کو نہیں مارا۔ آف کورس تم نے نہیں مارا۔ گل نے ٹکٹ میز پہ رکھے اور گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھی، اس کے ہاتھ تھام لیے۔ ڈونٹ بی سلی، آئی نو کہ اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں۔ ان فیکٹ ان لوگوں کی دقیانوسی ہے جو بیماری کو عزت سے جوڑ رہے ہیں۔ کل کو کسی عورت کو یا مرد کو کوئی ذاتی پیچیدگی ہو جائے گی تب بھی یہ ایسے ہی کریں گے۔ میں نے بتایا نا، یہ لوگ ایسے ہی ہیں، ان سے نہیں لڑا جا سکتا۔ ٹھیک کہتی ہو تم، اس نے ٹھنڈی سانس نکالی۔ کہتے ہیں بچوں کو بدلنا مشکل ہوتا ہے، مگر میں کہتی ہوں بڑوں کو بدلنا مشکل ہوتا ہے۔ ان کی مثال چھالدار درخت جیسی ہوتی ہے، سخت اور مضبوط۔ ان کی سوچ اور ان کے نظریات اس چھال کے پیچھے ہوتے ہیں۔ اب چھال کو کون کاٹ سکتا ہے بتاؤ مجھے؟ کوئی بھی نہیں، اس لیے چھوڑ دو ان کو ان کے حال پر، وہ نخوت سے کہتی واپس پائنتی پر بیٹھ گئی۔ میں لعنت بھیجتی ہوں ان پہ، مگر مجھے گھوڑوں کی فکر ہے، یہ اسپتال نہ لے کر گئے تو وہ مر جائیں گے۔ تو مر جانے دو، کسی فرق پڑتا ہے، انہی کا نقصان ہوگا، وہ صفاقی سے بولی تو عبادہ نے خفگی سے چپت اس کے سر پہ ماری۔ مجھے فرق پڑتا ہے، میں جانوروں کو مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ کیوں؟ ڈاکٹروں کے سامنے بھی تو مریض مر جاتے ہیں۔ ہاں، مگر کوئی ڈاکٹر کبھی نہیں چاہتا کہ اس کے مریض مریں، عبادہ نے پچکار کر کہا۔ گل نے لپک کر اس کا بازو پکڑا۔ اچھا جانے دو، مجھے تو تمہارا سوچ کے پریشانی ہو رہی ہے، تم چلی جاؤ گی تو میرا کیا ہوگا؟ وہ چہرہ اتارتے ہوئے بولی۔ کوئی بات نہیں، ہمارا ساتھ یہیں تک تھا۔ وہ زبردستی مسکرائی۔ مگر تم نے تو چترال دیکھا ہی نہیں، شندور تک رک جاؤ پھر چلی جانا، اس سے منت کی۔ میری ٹکٹس نہ کٹتی تو میں رک جاتی، لیکن بدقسمتی سے تمہاری یہ حویلی مجھے یہاں رکھے گی نہیں، اس لیے میں نے سوچا چلے جاتے ہیں، وہاں بھی ہسپتال میں لاکھوں مریض میرا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ سارے کپڑوں کو طے کر کے بیگ میں رکھ رہی تھی۔ وہ گل کو نہیں بتا سکی کہ اس کی کس قدر تضحیک ہوئی ہے، اسے بے غیرت کہا گیا ہے۔ کیا وہ واقعی بے غیرت تھی؟ نہیں، وہ نہیں تھی، وہ جائے گی، ضرور جائے گی۔ وہ جھکی ہوئی تھی اور گل گردن اٹھا کے اس کو اداسی سے دیکھ رہی تھی۔ پھر کب آئیں گی؟
फिर वो तनफ़ुर से हँसी, कभी नहीं। क्यों? गुल ने बुरा मनाया। चित्राल ने दिल तोड़ा है, शायद ही आने की हिम्मत कर पाऊँ। वो जबरन मुस्कुरा के कहती बैग की ज़िप बंद करने लगी। मैंने तो नहीं तोड़ा ना, मेरे लिए आ जाएँ। तुम्हारी शादी पे आऊँगी। उसने मुस्कुराते हुए उसकी ठोड़ी छुई और बैग को हैंडल से पकड़ के नीचे उतारा। मैं तुम्हें मिस करूँगी। उसकी आवाज़ बच्चों सी रुंध गई। इबादा ने दीवार के साथ बैग टिकाया, फिर उस तक आई, उसके सामने खड़ी हुई। गलत बात, तुम मुझे नहीं इन किस्से कहानियों को मिस करोगी जो मैं तुम्हें हर रात सुनाती थी। वो आंख दबा के बोली, नहीं। वो झेम गई, आपकी मौजूदगी ने इस कमरे को आबाद कर दिया था, मैं इसे मिस करूंगी। उसकी आंखें नम हो गईं, मगर जाने क्यों दिल में एक कमीनी सी खुशी नाच रही थी। उसके जाने का दुख हो रहा था, लेकिन गम नहीं था। कल शाम अजान के साथ इबादा को देख के उसे बुरी तरह जलन हुई थी, और अगर इबादा चली जाए तो ये जलन और ये हसद खत्म हो सकती थी। उसने सोचा, मगर अगले ही लम्हे खुद को बुरी तरह मलामत किया। वो उसकी दोस्त थी, दोस्तों की नीयतों पर शक नहीं करते। ओह! इबादा ने नरमी से उसे गले लगाया। इट्स ओके, ज़िंदगी में ऐसे लोग आते रहते हैं, उनका साथ मसनूई होता है। वो चंद दिन के लिए हमारी खुशियों में शरीक होते हैं और फिर अपनी ज़िंदगियों में लौट जाते हैं। इसमें उदास होने वाली कोई बात नहीं है। वो नरमी से समझाने लगी, गले गले भराए दिल से पीछे हुई। मैंने जाने-अनजाने में आपका दिल दुखाया है, इसके लिए सॉरी। कौन-सा दुःख? इबादा मुतहय्यर हुई। उसने निचला लब काटा। वो उस रात सहन की लाइट मैंने ऑफ की थी आपको डराने के लिए। क्या? इबादा के दिल पे घूंसा पड़ा। क्यों? इस कमरे में सोने के लिए। उसने नज़रें चुराईं। ये कमरा मेरा है। आपके आने से पहले बीजान ने आपके लिए खाली करवाया था। मैं रेशम के साथ उसके कमरे में फर्श पे सो रही थी और मुझे फर्श पे सोने से नींद नहीं आती, उसने शाने उचकाए। उस दिन जब पहली बार आप पानी लेने के लिए उठी तो मैंने देखा कि आप हवेली से डरती हैं, इसलिए मैंने छोटी-सी चाल चली। मगर आई एम सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी, मुझे नहीं पता था आप इतना डर जाएँगी। तो तुम मुझसे कह नहीं सकती थीं? इबादा ने घुमा के उसके पेट में मुक्का मारा। आउच! वो पेट पकड़ के बेड पे ढह गई और बुरी तरह सिसकारी। ज़ालिम! अच्छा हुआ है। इबादा ने कुशन उठाया और उसे मारने लगी। बददिमाग लड़की! मैं मर जाती तो मेरी कब्र पे वज़ाहतें देने आती तुम कि सॉरी इबादा, मैंने सोचा था तुम रोज़ रेज़िडेंट इविल देखती होगी, तुम्हें आहट साया कोई है जैसे ड्रामों का तजुर्बा होगा, मगर तुम तो मर गईं। आई स्वेयर मुझे नहीं पता था आप इतना डर जाएँगी। गुल ने उससे कुशन ले लिया। बददिमाग लड़की! इबादा बाल झटक के पीछे हुई। एवं कोई तुम्हें पागल नहीं कहता, तुम वाक़ई पागल हो। आई एम सॉरी, गुल ने मुसमुसी सी आवाज़ निकाली। भाड़ में जाओ! वो पैर पटकते हुए कमरे से बाहर निकल गई। इबादा वो कुशन फेंक के उसके पीछे लपकी, मगर वो धड़ाम से दरवाज़ा बंद कर चुकी थी। बाहर नेलगू अंधेरा फैल गया था, मगरिब की अज़ानें हो रही थीं।